अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम अगेन टू नॉवल नाइट्स। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं हाजिर हुई हूँ एक न्यू नॉवल से, और इस न्यू नॉवल का स्टार्ट करने से पहले अभी तक जिसने मेरा चैनल लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड आल्सो प्रेस द बेल आइकन। तो स्टार्ट करते हैं इसे। शाहरेज थैंक्स फॉर एवरीथिंग। अस्पताल में के मेन गेट तक आते रजी ने उससे मुसाफा करते एक बार फिर उसकी आमद का शुक्रिया अदा किया। शाहरेज मसनूई खुफगी से घूरने लगा। इस फॉर्मेलिटी की कतन ज़रूरत नहीं, अंकल की हालत खतरे से बाहर है, ये बायस सुकून है। हाँ यार, वरना हार्ट अटैक ने तो हमारे कदमों से ज़मीन खींच ली थी। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के बाबा को अल्लाह ने नई ज़िंदगी दी है। रजी मुतशक्कर था। मेरी ज़रूरत कहीं भी महसूस हो तो बिला झिझक कॉल कर लेना, मैं यही हूँ। रजी ने गर्मजोशी से गले लगते हुए कहा। इसमें तो कोई शक नहीं, मेरी गैर मौजूदगी में तुमने जिस तरह मम्मा की कॉल पर बाबा को बरवकत अस्पताल पहुँचाया, ये काबिल तहसीन है। फिर गैरों वाली बात, हम दोस्त के साथ हम साए भी हैं, बहुत हुकूक हैं हम एक दूसरे पर। रजी मुस्कुरा कर सर हिलाया। ओके, मैं चलता हूँ। शाहरेज ने अपनी कार की तरफ मतलाशी नज़रों से देखते वॉक की। रजी अस्पताल के अंदर चला आया। अल्लाह की बंदी, बस कर दे, मर जाएगी। इतनी मिर्चें खा खा के निस्वानी चीख ने कार का दरवाज़ा खोलते शाहरेज को बाएं जानिब देखने पर मजबूर कर दिया। गोलगप्पे के ठेले के पास दो लड़कियां खड़ी थी। एक लड़की दुनिया जहां को फरामोश किए मज़े ले लेकर गोलगप्पे खा रही थी। दूसरी मुतफक्कर नज़रों से उसके लाल टमाटर जैसे गाल, गुलाबी नाक और आंखों से बहते पानी को देखकर उसे बाज रहने की हदायत दे रही थी। लड़की ने इमली के पानी को डुबोकर गोलगप्पा मुंह में रखा। तुझे पता है यूनिवर्सिटी आने की वजह ही क्या है? एक तो स्टडी, दूसरा ये गोलगप्पे। जिस दिन ना खाओ रात में चैन की नींद नहीं आती, ख्वाब में भी गोलगप्पे नजर आते हैं। गोलगप्पे मुंह में होने के बावजूद उसकी आवाज़ अजीब से निकली थी। शाहरेज मुस्कुराए बगैर ना रह सका। नज़र घुमा के उसने सामने रोड पर यूनिवर्सिटी को देखा। कुछ ऐसा ज़रूर था इस लड़की में जो उसके कदम थम गए थे। जिस रग़बत से वो गोलगप्पे खा रही थी वो वाकई दिलचस्प मंजर था। तुम खाती रहो, मैं घर जा रही हूँ। लड़की नाराज़ होने लगी। तसल्सल टूटा तो उसके सेल फोन पर कोई कॉल आई। चंद सेकंड बात करके उसने फ़ोन गोलगप्पे वाले के ठेले के छत पे रख दिया। हाथ जो बिजी था। क्या आला मुकाम ढूंढा है मोहतरमा ने, वो कार से टेक लगाए सोच रहा था। ओ भाई, ये पूरे गोलगप्पे इसके घर पार्सल करा दिया करो ताकि मुझे यहाँ घंटों खड़ा ना होना पड़े। अब तक लड़की की तोपों का रुख गोलगप्पे वाले की तरफ था। वो जो ढिठाई से मुस्कुरा दिया। बस मैं चल रही हूँ। लड़की ने एक बाद दीगरे दो गोलगप्पे मुंह में ठूंस से बैग कंधे में पर डाला और किताबें उठाकर फौरन सहेली के पीछे भागी। शाहरेज ने गहरी नज़रों से लड़की की हरकत का जायजा लिया। वो अपना सेल फोन गोलगप्पे के पास भूल गई थी। शाहरेज ने उन्हें आवाज़ देनी चाहिए, मगर वो दोनों रोड को क्रॉस कर चुकी थी। ठेले पर रश हो चुका था। शाहरेज के कदम ठेले की तरफ बढ़े। ठेले के करीब से गुजरते गैर महसूस तरीके से उसने सेल फोन उठा लिया। ड्राइव करते हुए वो अपनी उस हरकत पे खुद को लान तान कर रहा था। इतनी चीप हरकत कभी कॉलेज यूनिवर्सिटी लाइफ में नहीं की, और अब एक गैर मामूली लड़की की एक झलक ने शाहरेज को इतना बदहवास कर दिया। ज़ेरे लब मुस्कुराते उसने ऑफिस के सामने गाड़ी रोकी। कार पार करके ऑफिस में दाखिल हुआ। शुक्रिया सर, आप टाइम पे आ गए। मीटिंग के लिए हमारे क्लाइंट्स आ चुके हैं। पीए उसे कॉरिडोर में ही मिल गई। वो सीधा कॉन्फ्रेंस हॉल पहुंचा। मीटिंग से फारिग होकर वो अपने रूम में आ गया। चेयर पे कोट लटकाए, टाई की नाट ढीली की और चेयर पर बैठ गया। फिर सेल फोन को चेक करते शुरू कर दिया। माया एल्बम में उस हसीना की दिलफरेब सेल्फियां थीं। कहीं हंसती मुस्कुराती, कहीं मुंह चिढ़ाती, कहीं गुस्से से घूरती, मेहंदी लगे हाथों से चेहरा छुपाती। उफ मोहतरमा बहुत फिल्मी है। मुस्कुराते हुए उसने कॉन्टैक्ट खोला था। माय होम माय डैड के नंबर के साथ उसके वालिद की तस्वीर भी लगी हुई थी। शाहरेज की पेशानी पे तहरीर से लकीरें पड़ने लगीं। अगले ही पल उसने माय डैड के नंबर पे कॉल कर दी।
زندگی؟ بولو بیٹا۔ دوسری طرف سے عزیز صاحب بیٹی کا نمبر دے کر حسب عادت بول پڑے۔ السلام علیکم۔ مردانہ آواز پر عزیز صاحب نے تفکر سے کان سے لگا فون دیکھا، ایک لمحے میں ان کی پیشانی پہ بل پڑ گئے۔ وعلیکم السلام، کون؟ عزیز صاحب کا لہجہ متفکر ہوا۔ سر میں شاہریز ہوں۔ شاہریز نے ایک باپ کے متفکر لہجے کو محسوس کر کے فوراً تعارف کروایا۔ میری بیٹی کا سیل فون آپ کے پاس کہاں سے آ گیا؟ زندگی کہاں ہے؟ ریلیکس سر، میں وہیں آپ کو گوشے گزار رہا ہوں۔ آپ کی بیٹی اپنا سیل فون بھول گئی ہیں، میں نے انہیں یہ حرکت کرتے دیکھا تھا، اب تک وہ گھر بھی پہنچ گئی ہوں گی۔ میں یہ سیل فون آپ تک پہنچانا چاہ رہا تھا۔ ٹھہرے لہجے اور سلجھے انداز میں عزیز صاحب کے اعصاب کو قدرے پرسکون کیا۔ تھینکس گاڈ، اس کے ایک لمحے میں جانے میں نے کیا سوچ لیا تھا۔ آپ نے یقیناً مجھے اغوا برائے تاوان کے گروہ کا ممبر سمجھا ہوگا۔ شاہریز بھی مسکرائے بغیر نہ رہ سکا۔ عزیز صاحب ہنسنے لگے۔ یہ تو ہے، مگر کیا کیا جائے کہ آج کل حالات ہی ایسے ہیں، قسم کے ہیں، بچوں کی ہر فکر رہتی ہے، اور جب بیٹی کا معاملہ ہو وہ بھی اکلوتی تو جان پہ بن جاتی ہے۔ عزیز صاحب نے اپنائیت سے کہا۔ سر میں سیل فون لوٹانا چاہتا ہوں، تم اپنا ایڈریس بتا دو، میں ڈرائیور بھیج دیتا ہوں۔ سر میں آپ کے گھر آ کر خود یہ سیل فون دینا چاہتا ہوں، اگر آپ کو ناگوار نہ گزرے تو۔ شاہریز کی شائستہ لہجے پہ عزیز صاحب کا ایک لمحے چپ ہو گئے۔ اوکے ضرور، اور پھر شام کی چائے ساتھ پیتے ہیں، میں تمہیں ایڈریس ٹیکسٹ کر دیتا ہوں۔ عزیز صاحب خوشی دلی سے بولے۔ اس کی ضرورت نہیں ہے سر، میں آ جاؤں گا، تم حیران کر رہے ہو، خیر ملتے ہیں شام کو۔ عزیز صاحب نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اوکے سر، اللہ حافظ۔ شاہریز نے رابطہ منقطع کر دیا۔ زندگی زیر لب نام دہراتے، لب دانتوں تلے دبائے، اس کی مسکراہٹ میں پراسراریت تھی۔ مال سے چند ایک چیزوں کی شاپنگ کر کے اب وہ گھر جا رہی تھی۔ کار میں بیٹھی زندگی کو اچانک اپنے سیل فون کی یاد آ گئی۔ سنیہا یار، میرا سیل فون کہاں ہے؟ ساتھ بیٹھی سنیہا کی بھی چونکی۔ پرس میں چیک کرو۔ زندگی نے نفی میں سر ہلایا۔ میرے ہاتھ میں تھا۔ یونیورسٹی مال ٹھیلے والا کچھ یاد کرو، کہاں کھویا ہے؟ نہیں یاد آ رہا، جانے کہاں گرا دیا، اسے افسوس ہوا۔ سنیہا نے اپنا سیل فون اس کی طرف بڑھایا۔ کال کر لو، کیا معلوم کوئی واپس دے دے۔ مشکل ہے، ہاتھ آئی چیز کون واپس کرتا ہے؟ اتنا مہنگا تھا، میری کتنی میموریز تھی اس میں، سخت افسوس ہو رہا تھا۔ تم کال تو کرو۔ سنیہا کے اصرار پہ اس نے ایک نمبر پہ کال کی۔ شاہریز میٹنگ میں ڈسکس ہوئے پوائنٹس کو اسٹڈی کر رہا تھا۔ سیل فون بجنے لگا۔ سونیا کالنگ کی تصویر بھی آ رہی تھی۔ وہ پہچان گیا تو محترمہ کو فون کی گمشدگی کا احساس ہو گیا۔ مسکراتے ہوئے شاہریز نے کال ریسیو کی۔ دیکھا میں کہہ رہی تھی نا، ہاتھ آئی چیز کوئی واپس نہیں کرتا۔ کمینہ فون بھی نہیں اٹھا رہا۔ اسے احساس تک نہ ہوا کہ کال ریسیو ہو چکی ہے۔ شاہریز نے اسے بغور اس کی گفتگو سنی۔ آفرین ہے آپ کی ذہانت پہ، کیا صحیح کیا سے آرائی ہے آپ کی۔ کسی بندے نے ہی یہ حرکت کی ہوگی، ورنہ آپ نے جو اعلیٰ القاب استعمال کیے اس کا مونس بھی بول سکتی تھی۔ شاہریز نے بے ساختہ گفتگو کا آغاز کیا۔ زندگی کو ایک لمحہ چونکی۔ آپ کون؟ جس کی آپ تعریف کر رہی تھی، شاہریز نے مزہ لیتے ہوئے کہا۔ فون کہاں سے ملا آپ کو؟ سنیہا اشارے سے پوچھ رہی تھی۔ اس کے اشارے نظر انداز کر کے وہ دوسری طرف سے آئی آواز کی طرف متوجہ تھی۔ گول گپے والے کے ٹھیلے کی چھت سے۔ ویسے کیا اعلیٰ مقام ڈھونڈا تھا آپ نے؟ میرا فون واپس کریں۔ نہ کروں تو؟ چڑھایا۔ آواز اور باتوں سے ڈٹ پونچھے تو نہیں لگتے؟ غصے سے کہا۔ اتنی فیافا شناسی کیا لگتا ہوں؟ مزہ لیا۔ چیپ لوفر، اس نے غصے سے کہہ کر کال ڈسکنیکٹ کر دی۔ کیا کہہ رہا تھا؟ سنیہا نے اسے غصے سے لال چہرے کو دیکھا۔ بکواس کر رہا تھا۔ پھر دل چاہ رہا تھا اس سے جان سے مار دوں کمینے کو۔ او میم، اس کا غصہ مجھ بیچاری پہ کیوں نکال رہی ہو؟ سنیہا نے ڈرتے ہوئے کہا۔ زندگی نے ان کی انسنی کر دی۔ عزیز اور محروق لال کی کرسیوں پر بیٹھے تھے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ عزیز صاحب نے اکلوتی بیٹی کے افسردہ چہرے کو دیکھا۔ کیا ہوا؟ میری بیٹی اتنی افسردہ کیوں ہے؟ اپنا سیل فون کہیں بھول آئی ہے، اس کا غم ہے۔
کہا بھی ہے دوسرا لے لو، معروف خان نے اداسی کی وجہ بتائی۔ محروق نے اداسی کی وجہ بتائی، مام اس میں میری سیلفیز تھی، کتنی یادیں وابستہ ہیں ہر چیز سے، پھر تم فرینڈس کے نمبر، آج کل کسی کا نمبر یاد تک کب رہتا ہے، اس نے افسردگی سے کہا۔ ٹینشن نہ لو، مل جائے گا فون، عزیز صاحب نے دلاسا دیا۔ میں دیکھتی ہوں چائے کہاں رہ گئی۔ محروق اٹھنے لگی، عزیز صاحب نے اشارے سے انہیں بیٹھے رہنے کہا۔ میں نے منع کیا تھا، ایک گیسٹ آنے والا ہے، وہ آ جائے پھر ساتھ چائے پئیں گے۔ کون ہے یہ گیسٹ؟ معروف نے پوچھا۔ اسی دوران چوکیدار ان کی طرف آیا۔ سر کوئی شاہریز صاحب آئے ہیں، آنے دو انہیں۔ عزیز صاحب کے حکم پہ چوکیدار سر ہلا کر گیٹ کھولنے چلا گیا۔ کون ہے یہ شاہریز؟ معروف نے حیرانی سے عزیز صاحب کو دیکھا۔ زندگی بیزاری سے دونوں کی گفتگو سن رہی تھی۔ یہ تو مجھے بھی نہیں معلوم۔ عزیز صاحب کے جواب پہ معروف کے ساتھ اس نے بھی چونک کر پورچ کی طرف نظر جمائی۔ کار سے نکلنے والی شخصیت اتنی صحرا انگیز تھی کہ تینوں خاموشی سے اس سے اپنی طرف آتا دیکھنے لگے۔ السلام علیکم، اس نے مسکراتی نظروں سے سلام کیا۔ تم؟ عزیز صاحب ایک پل کو حیران ہوئے، پھر گرم جوشی سے اٹھے۔ تم شاہریز ہو، عثمان کے بیٹے؟ جی سر، شاہریز نے مسکراتے ہوئے مضافہ کیا۔ گلے لگو یار، عزیز صاحب نے گرم جوشی سے گلے لگایا۔ محروق چہرے پہ غیر مقدمی مسکراہٹ سے جائے کھڑی تھی۔ زندگی نے کھڑے ہونے کی بھی زحمت نہیں کی۔ گڈ محروق، یہ میرے سابق پارٹنر عثمان کا بیٹا ہے۔ جب میں نے لاہور سے بزنس کا آغاز کیا تھا تو ان دنوں عثمان کے ساتھ شاہریز کی آئیڈیاز ہمیں بہت فائدہ پہنچاتے تھے، حالانکہ یہ ان دونوں کا کالج میں تھے۔ عزیز صاحب خوش دلی سے تعارف کرا رہے تھے۔ جی میں عثمان بھائی سے مل چکی ہوں، شاہریز سے پہلی بار مل رہی ہوں، معروف نے خوش دلی سے کہا۔ بیٹھو بیٹا، یہ ہماری اکلوتی بیٹی زندگی۔ عزیز صاحب نے کے تعارف کرانے پہ سارے منظر میں لا تعلق بیٹھی زندگی نے مصنوعی مسکراہٹ سے جا کر اسے دیکھا۔ شاہریز نے بغور اس کے اداس چہرے کو دیکھا۔ ان کی کوئی عزیز ترین چیز کھو گئی ہے۔ شاہریز کی چھیڑنے پر عزیز صاحب ہنسنے لگے۔ زندگی نے قدرے ناگواری سے اس کی بے تکلفی ملاحظہ کی۔ بس وہ موڈ ٹھیک نہیں ہے، معروف نے اسے نظروں سے گھور کر جواب دیا۔ اچھا لڑکا دیکھ کر ہر ماں کے چہرے پر جو رنگ ہوتا ہے وہی رنگ معروف کے چہرے پر بھی تھا۔ اس نے کوفت محسوس کی۔ پہلے تو آپ ان کی کھوئی ہوئی چیز لوٹا دیں تاکہ ان کا موڈ بحال ہو۔ شاہریز نے مسکراتے ہوئے جیکٹ کی جیب سے زندگی کا سیل فون نکال کر دیا۔ اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ اس نے جھپٹ کر جھل لیا۔ یہ معروف بھی حیران تھی۔ دوپہر کو شاہریز کی کال آئی تھی کہ زندگی اپنا سیل فون بھول آئی ہے، فون لوٹانے ہی گھر آیا ہے۔ تب تک مجھے بھی نہیں معلوم تھا یہ عثمان کا بیٹا ہے۔ عزیز صاحب نے الجھن سلجھائی۔ اسے یاد آ گیا کہ جس نے اس سے بات کی یہ وہی لب و لہجہ تھا۔ میں نے بھی آپ کی تصویر سے آپ کو پہچانا۔ آپ نے میرا سیل فون چیک کیا؟ وہ سیل فون ملنے کی خوشی میں بھی خفگی دکھانا نہیں بھولی۔ مجبوری تھی، ورنہ میں آپ کے ڈیڈ سے کیسے رابطہ کرتا؟ شکریہ ادا کرنے کی بجائے تم تفتیش کر رہی ہو، معروف نے احساس دلایا۔ رہنے دیں آنٹی۔ اس کے دخل دینے پر اس نے منہ بگاڑا۔ بھائی یہ چائے کہاں رہ گئی؟ عزیز صاحب نے احساس دلایا۔ میں دیکھتی ہوں۔ معروف اندر چلی گئی۔ اور سناؤ عثمان کیا کر رہا ہے آج کل؟ عزیز اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ بابا لاہور کا بزنس دیکھتے ہیں، میں کراچی کا، چند ماہ ہوئے مجھے کراچی شفٹ ہوئے۔ تم اکیلے رہتے ہو؟ انہیں حیرت ہوئی۔ جی، اماں کو اپنی حویلی جان سے زیادہ عزیز ہے، وہ چھوڑنے کو تیار نہیں۔ وہ تفصیل بتا رہا تھا۔ ملازم چائے کے لوازمات لے آیا تھا۔ صاحب آپ کی کال آئی ہے؟ عزیز صاحب سے سر ہلاتے اٹھ گئے۔ میں بس ابھی آیا، تم دونوں باتیں کرو۔ عزیز صاحب چلے گئے۔ شاہریز نے مسکراتے ہوئے اسے دیکھا۔ گلابی سوٹ میں تراشیدہ بالوں کو اونچی پونی
پونی ٹیل میں جگڑے سادہ چہرے کے ساتھ بھی وہ گلابی شام کا خوبصورت حصہ لگ رہی تھی۔ اب خوش ہیں آپ؟ جب آپ میری فیملی کو جانتے تھے تو مجھ سے فون پر بکواس کیوں کی؟ وہ تیکے چتنوں سے گھور رہی تھی، تھوڑا سا ستا رہا تھا۔ کیوں؟ لڑاکا عورتوں کی طرح بھویں اچکا کر بولی۔ اس نے مسکراہٹ دبائی۔ دل چاہ رہا تھا واٹ؟ وہ چیخی۔ آپ کا نمبر اور چند تصویریں میرے سیل فون میں قید ہو چکی ہیں۔ اس کی آنکھوں میں دیکھتے زندگی کی آنکھیں اور منہ حیرت سے کھل گیا۔ میں ڈیڈ کو بتاؤں گی۔ اس کی دھمکی پر وہ ہنسنے لگا۔ قربان جاؤں اس دھمکی پر، اتنی غیر مہذبانہ حرکت آپ کو سوٹ نہیں کرتی۔ وہ اپنی ناگواری نہ چھپا سکی۔ آپ کو سوٹ کروں گا؟ گمبھیر لہجے کا سوال اور پسندیدگی بھری نظروں سے اس نے اجنبے سے دیکھا۔ وہ کوئی سخت جواب دینا چاہتی تھی مگر جانے کو کیوں لب سل گئے تھے۔ فون جھپٹتے احساس بھی نہ کیا کہ آپ کے ناخن کسی کو زخم بھی دے سکتے ہیں۔ اسے زخمی انگلی سامنے کی، اس کی انگلی پر خراش کی نشان واضح تھے۔ آپ اتنی ظالم ہیں؟ اس کے چہرے پہ شرمندگی تھی۔ سوری۔ وہ بے دہانی میں ماروق اور عزیز آ گئے تھے۔ اس کے پیچھے ملازم لوازمات کی ٹرالی گھسیٹتا آ رہا تھا۔ خوشگوار ماحول میں چائے اور ریفریشمنٹس انصاف ہوا تھا۔ آتے جاتے رہنا۔ وقت رخصت معروف خوش دلی سے کہہ رہی تھی۔ عثمان کو بھی لے کر آؤ، بہت دن ہو گئے اس سے ملے۔ عزیز صاحب نے کہا۔ انکل آپ اور آنٹی کو اگر اعتراض نہ ہو تو اماں اور بابا کو لانا چاہتا ہوں تاکہ وہ آپ لوگوں سے میرے لیے زندگی کا رشتہ مانگ سکے۔ وہ تینوں ساکت رہ گئے۔ ضرور لے کر آؤ، معروف بولی۔ یہ میری خوش قسمتی ہوگی بیٹا۔ عزیز صاحب نے اس سے خوش دلی سے گلے لگایا اور اس بے باکی پر اس خفگی سے دیکھنا چاہتی تھی مگر اس کی نظروں پہ سے نکلتی شعاؤں نے اسے نظریں جھکانے پر مجبور کر دیا تھا۔ ہیں؟ کیا واقعی محترم خود گھر تشریف لائے؟ سیل فون لوٹانے؟ اس نے چھوٹتے ہی سنیا کو کال کی۔ وہ ایکسائٹڈ ہو رہی تھی۔ ڈیڈ کے پرانے بزنس پارٹنر کے صاحبزادے وہ ہیں محترم۔ میری ذرا سی دھمکی پر بے باکی سے مام ڈیڈ سے رشتے کے لیے اپنے والدین کو لانے کی بات کر گئے ہیں۔ دیکھنے میں کیسا ہے؟ سو ڈیشنگ۔ اوہو، سنیا نے چھیڑا۔ جو سچ ہے اس سے انکار جھوٹ کے زمرے میں آتا ہے۔ لگتا ہے لو ایٹ فرسٹ سائٹ کا شکار صرف محترم نہیں ہوئے، تم بھی ہو گئی ہو۔ مسکرا دی۔ یہ سچ ہے۔ اب تک بہت سو نے پیش قدمی کی اور انہیں منہ کی کھانی پڑی لیکن شاہریز کی شخصیت میں ایک ایسا طلسم ہے جو ہر کسی کو اسیر کر سکتا ہے۔ یعنی تم قبول کر رہی ہو کہ تمہیں اس ساحر نے اپنے سحر میں جکڑ لیا ہے؟ سنیا نے اگلوانا چاہا۔ ہاں، اس نے بآسانی اقرار کر لیا۔ شاہریز ویکنڈ پر حویلی آیا تھا۔ سدرا بیگم واری صدقے جا رہی تھی۔ شادی شدہ دونوں بہنیں بھی ہوئی تھیں جو خاطر مدارت میں لگی ہوئی تھیں۔ ٹھیک سے کھا کراچی جا کے تو بھی کراچی والوں جیسا ہوتا جا رہا ہے۔ ٹھیک سے کھایا پیا کر۔ سدرا تنقیدی نظروں سے جائزہ لے رہی تھی۔ عثمان صاحب بھی اخبار لے کر ساتھ بیٹھ گئے۔ اسی لیے تو کہتا ہوں آپ سب بھی کراچی شفٹ ہو جائیں، ہم ساتھ رہیں گے۔ شاہریز نے لوہا گرم دیکھ کر چوٹ کی۔ اکیلے کھانے پینے کو دل نہیں کرتا۔ کیوں رہے گا اکیلا؟ بیاہ کروں گی میں تیرا جلدی ہی۔ میں نے تو لڑکیاں بھی دیکھنا شروع کر دی ہیں۔ سدرا نے گار گزار سنا دی۔ بابا، آپ کو عزیز انکل یاد ہے؟ شاہریز عثمان صاحب کی طرف متوجہ ہوا۔ وہ بھی کوئی بھولنے کی چیز ہے؟ بہت اچھی دوستی رہی۔ پھر وہ ہمیشہ کے لیے کراچی شفٹ ہو گیا تو رابطہ کم ہونے کے ساتھ تقریباً ختم بھی ہو گیا۔ سدرا دونوں کی گفتگو سن رہی تھی۔ میں عزیز انکل سے ملا تھا، ان کے گھر جانا ہوا تھا، شاہریز نے کافی پیتے ہوئے بتایا۔ اچھا، کیسا ہے؟ ماہروق بھابھی بھی بہت اچھی تھی، ان کی ایک بیٹی تھی بابی ڈول جیسی۔ عثمان بیتے وقت کو یاد کرنے لگا۔ شاہریز لب مسکرایا۔ باربی ڈول اب بڑی ہو گئی ہے، اب آپ کو انکل بہت یاد کر رہے ہیں۔ تمہارے پاس آیا تو اس سے ضرور ملوں گا۔
عثمان صاحب نے پلان بنایا۔ کافی کو کپ رکھ کر اس نے سنجیدگی سے سدرا عثمان کو دیکھا۔ آپ دونوں سے معافی چاہتا ہوں کہ آپ کی اجازت کے بغیر میں نے عزیز انکل کو کہہ دیا کہ آپ لوگوں میرا رشتہ زندگی کے لیے لے کر آئیں گے۔ سدرا کا کان کھڑے ہوئے، کون زندگی؟ عزیز کی بیٹی۔ عثمان صاحب نے جواب دیا، جانے کیسی لڑکی ہے، کیسے پلی بڑھی ہے، کراچی کی لڑکیاں تو یوں بھی بہت تیز ہوتی ہیں۔ سدرا نے خدشہ ظاہر کیا، اس کی پرورش محروق بھابھی اور عزیز نے کی ہے، یقیناً اچھی ہی ہوگی۔ پھر کچھ تو دیکھا ہوگا تمہارے بیٹے نے جو ایک لمحے میں اتنا بڑا فیصلہ کر لیا۔ عثمان صاحب نے قائل کرنا چاہا، شہر کی لڑکیاں ہوٹلوں بازاروں میں ننگے سر پھرتی ہیں، جینز اور جانے کیا البلا پہنتی ہیں، پردہ تو نہیں کرتی ہوں گی۔ سدرا بیگم کو تشویش ہوئی۔ ایک پردہ نگاہ کا بھی ہوتا ہے بیگم، تم نے بھی کبھی برقع نہیں لیا؟ میں نے مجبور نہیں کیا۔ آپ تو دوست کی بیٹی کی وکالت شروع کر دی ہے۔ سدرا مسکرائی۔ آپ لوگ چلیں گے نا؟ خاموش بیٹھے شاریز نے بے چینی ہوئی۔ جم جاؤں گی اپنے اکلوتے بیٹے کا رشتہ لے کر، تیری خوشی جس کے ساتھ ہے میں اسے اپنے بلکوں پہ بٹھا کے رکھوں گی۔ میں بھی تو دیکھوں کیسی ہے میری بہو جس نے میرے بیٹے کو پگھلا دیا۔ مجھے تو اس پہ بہت پیار آ رہا ہے، تصویر ہی دکھا دے اس کی، موبائل میں تو ہوگی۔ سدرا واری صدقے ہونے کے بعد شاہریز کے موبائل کو گھورنے لگی۔ عثمان صاحب ہنسنے لگے۔ شاہریز لب دبا کے مسکراہٹ روکتے سدرا کو زندگی کی تصویر دکھانے لگا۔ واقعی میں باربی ڈول ہے، نیک بخت باربی ڈول۔ عثمان صاحب کی تکس کرنے پر تینوں ہنسنے لگے۔ وہ لوٹ آیا تھا۔ عثمان اور سدرا نے اگلے ویک اینڈ پر آنے کا وعدہ کیا۔ اس نے عزیز صاحب کا نمبر عثمان صاحب کو دے دیا تھا۔ وہ دوستوں نے عرصے بعد بات شروع کی تو وقت کا احساس نہ ہوا۔ بہنوں کو بھی زندگی کی تصویر بہت پسند آئی تھی۔ شاہریز نیم اندھیرے کمرے میں لیٹے اسی دشمن جاں کو سوچ رہا تھا۔ بے ساختہ سیل فون اٹھا کر اس کا نمبر ڈائل کرنے لگا۔ دوسری طرف سے کال ریسیو ہو گئی تھی۔ ہیلو، السلام علیکم۔ شائستگی سے سلامتی بھیجی۔ وعلیکم السلام۔ کون؟ شاہریز کو لگا اس بڑے سے گھر کی تنہائی نے اس کی آواز سن کر شادمانی کی چادر اوڑھ لی ہے۔ شاہریز مختصر سے کام لیا۔ ایک پل کو سناٹا چھا گیا۔ خیریت؟ اتنے دنوں بعد کیسے کال کی؟ نہ چاہتے ہوئے بھی لہجے نہ روٹھا ہو گیا۔ اسے خوشگوار حیرت ہوئی۔ آپ منتظر تھیں؟ میں کیوں ہونے لگی؟ صاف چھپتے بھی نہیں، سامنے آتے بھی نہیں کہ مصداق زندگی نے پہلو بدلا۔ اس کے لہجے اور انداز نے اسے خوشی دی۔ جانے آپ اس پل کیسا اور کیا محسوس کر رہی ہیں، مگر یقین جانیے اس پل آپ کے لہجے نے مجھے وہ خوشی دی ہے جو آپ اندازہ بھی نہیں کر سکتی۔ وہ چپ تھی، شاید اپنی بے اختیاری پر شرمندہ بھی۔ شرف قبولیت کا شکریہ، اور ساتھ ہی اس اظہار کا بھی کہ تم منتظر تھی۔ دھیمی اور گمبھیر آواز پر اس کے رخسار جلنے لگے تھے۔ تمہاری نوعمری کی وجہ کی کچھ پل میرے حافظے میں آج بھی زندہ ہیں۔ آپ کو یاد ہیں اتنی پرانی باتیں؟ اسے حیرانی ہوئی۔ کچھ یادیں لاشعور بھی دبی رہتی ہیں، اور جب معمول اچانک سامنے آ جائے تو شعور کی سطح پر ہر یاد جھلملانے لگتی ہے۔ لہجے کے وقار اور الفاظ کی چناؤ نے زندگی کو متاثر کیا۔ اس نے کوئی اظہار نہیں کیا تھا، محبت بڑے ڈائلاگ نہیں جھاڑے تھے، مگر زندگی کے اس کے لفظوں کے سحر میں جکڑی جا رہی تھی۔ تم نے کبھی سوچا تھا زندگی ہمیں یوں اتنا قریب لے آئے گی؟ اس نے نفی میں جواب دیا، تم یہ جان لو پہلی ہی نظر میں میری زندگی بن بیٹھی ہو۔ تو میں نے اپنے پیرنٹس کو سے تمہارا ذکر کر دیا، ویکینڈ پر وہ آ رہے ہیں۔ اس سے پہلے میں تم سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں۔ اس کے سحر میں گم ہو گئی ایک طلسم تھا جس نے اسے اپنے حصار میں لے رکھا تھا۔ پوچھوں؟ اصرار ہوا۔ جی بمشکل آواز نکلی، تمہارا ساتھ میری زندگی کے لیے لازم ہو گیا ہے۔ کیا تم عمر بھر میرا ساتھ نبھاؤ گی؟ شاہریز کی لفظوں کی آنچ کی لو زندگی کو دل کی سرزمین کو چھوتی محسوس ہوئی۔ مجھے تم سے محبت ہے، تمہیں ہو سکتی ہے؟ سوال پہ زوال۔ زندگی نے نم پیشانی کو صاف کیا۔ میں پوری کوشش کروں گی آپ کو کبھی اپنے فیصلے پر پچھتاوا نہ ہو۔ گول مول جواب تھا۔
اسٹیٹ فارورڈ زندگی پر وہ لمحہ اچکا تھا جب اس کی زبان اس کا ساتھ نہیں دے رہی تھی اور محبت مہکتا سوال ہو چکی شرماتا جھجکتا اظہار شہریز کو نہال کر گیا۔ حسب وعدہ سدرا اور عثمان باقاعدہ رشتے لے کر آئے تھے، بچھڑے دوست گرم جوشی سے ملے تھے۔ ماہروخ اور سدرا کی پہلی ملاقات تھی، مگر دونوں اس کے طرح گھل مل کر رہ گئی تھیں کہ گمان تک نہیں تھا ہو رہا تھا کہ آج سے پہلے وہ ایک دوسرے کے ناموں سے بھی واقف نہیں تھیں۔ ہماری بیٹی کو تو بلا لے، مجھے اس سے ملنے کا بہت اشتیاق ہو رہا ہے۔ سدرا نے بے صبری دکھائی۔ ماہروخ مسکرا دی۔ آتی ہی ہوگی، کچھ نروس ہے، ایسے موقعوں پر تو ہر لڑکی کے ہاتھ پاؤں پھول جاتے ہیں۔ سدرا بھی مسکرائی۔ خاموش بیٹھے شہریز کے ہاتھ تیزی سے غیر محسوس انداز میں ٹیکسٹ ٹائپ کر رہے تھے۔ کہاں ہو یار؟ اگلے پل رپلائی آ گیا، بہت نروس ہو رہی ہوں۔ کیوں؟ اگلا سوال کیا۔ آپ نے سب کے سامنے بے باکی سے پسندیدگی کا اظہار کر کے مجھے چور سا بنا دیا ہے، کیا سوچتی ہوں گی آپ کی والدہ؟ میرے بارے میں تشویش بھرے ٹیکسٹ پر الٹے ہاتھ کے رخ سے اس نے مسکراہٹ چھپائی۔ عزیز کے کسی سوال کا جواب دیتے اس نے اگلا ٹیکسٹ کیا۔ ہاں، کہہ رہی تھی شہر کی لڑکی نے میرے بیٹے کو پھانس لیا۔ کیا؟ چیخ سے مشابہ ٹیکسٹ کیا۔ میں نہیں آ رہی، اس نے فیصلہ سنا دیا۔ شرارت مہنگی پڑ گئی تھی۔ نہیں یار، وہ تو تمہیں داد دینے آئی ہیں کہ تم نے پتھر میں جونک لگا دی ہے۔ آپ نے تو جان ہی نکال دی تھی۔ اس نے یقیناً سکون کا احساس لیا ہوگا۔ ابھی جاؤ، آپ بھی جاؤ۔ اس کے رخسار تمتمانے لگے تھے۔ آتی ہوں۔ اس نے سلیقے سے دوپٹے لے کر تنقیدی نظروں سے اپنا جائزہ آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر لیا۔ زندگی کہاں رہ گئی ماہروخ؟ عزیز صاحب کو بھی دیر محسوس ہونے لگی۔ اسی آسنا میں زندگی جدید تراش خراش کے بلیک سوٹ میں لاؤنج میں داخل ہو گئی۔ السلام علیکم عزیز، ہماری باربی ڈول تو بہت بڑی ہو گئی ہے۔ عثمان صاحب نے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے خوش دلی سے کہا۔ ماشاءاللہ، بہت پیاری بچی ہے۔ سدرا نے گلے لگاتے شہریز کو تو صفا نظروں سے دیکھا۔ اس کی نظریں ایک ثانیہ کے لیے شہریز سے ملی تھی۔ سدرا نے ساتھ لائے گولڈ کے کنگن فوراً زندگی کو پہنا دیے۔ ہم منگنی کرنے میں بالکل بھی ٹائم نہیں لگوائیں گے۔ ہمیں تو بس آج ہی شادی کی تاریخ دے دے۔ سدرا کی جلد بازی پر سب ہنس دیے۔ بھابی، زندگی کی بھی اسٹڈی چل رہی ہے، 2 ماہ بعد اس کے فائنل سیمسٹرز ہیں۔ عزیز صاحب نے معلومات فراہم کی۔ ہاں تو خیر سے امتحانات دے لے، آگے بھی پڑھنا چاہے تو کوئی مسئلہ نہیں۔ شہریز کون سا کاکا ہے جو اس کی کتابیں پھاڑ دے گا؟ سدر کی بات پر ایک فلیکش شکاف کہا لگا تھا۔ دونوں جھینپ گئے۔ بیٹا، تم شہریز کو گھر دکھاؤ۔ دونوں کی الجھن سمجھ کر ماہروخ نے مسکراتے ہوئے اسے اشارہ کیا۔ جاؤ بیٹا، جب تک ہم سارے معاملات طے کر لیتے ہیں۔ عثمان صاحب نے شہریز کو اشارہ کیا تو وہ سعادت مندی سے کھڑا ہو گیا اور دونوں ساتھ چلتے لاؤنج سے نکل گئے۔ ماشاءاللہ، کتنی پیاری جوڑی ہے، سدرا نے کہا تو ماہروخ مسکرا دی۔ دونوں ساتھ چل رہے تھے۔ زندگی 2 سٹیپ اوپر گئی تو شہریز نے زندگی کا ہاتھ تھام لیا۔ اس کے بڑھتے قدم رک گئے۔ اس نے پلکیں اٹھا کر دیکھا۔ شہریز پسندیدگی بھری نظروں سے اس کے چہرے کا جائزہ لے رہا تھا۔ کانوں میں جھولتا آویز اس کی توجہ اپنی طرف کر گیا۔ نہ مجھے گھر دیکھنے میں دلچسپی ہے اور نہ آنٹی نے ہمیں اس غیر ضروری کام کے لیے تنہائی فراہم کی ہے۔ بازو ہولے اپنی طرف کیا۔ زندگی نزدیک آ گئی۔ کانوں میں جھولتا بلیک پتھر کا آویزہ سیدھا کرتے شہریز نے سرگوشی کی۔ کس نے کہا تھا اتنا تیار ہونے کو؟ اس کے ہاتھوں میں نمی اتر آئی۔ ایسا نہ ہو کہ ابھی قاضی کو بلوا کر تمہیں رخصت کرا لے جاؤں۔ میرے پیپرز ہیں، اس نے ڈرتے ہوئے کہا۔ کوئی بات نہیں، شادی کے بعد دے دینا، وہ مسکرایا۔ میں کیسے پڑھ پاؤں گی؟ اسے فکر ہوئی۔ وہ منٹوں میں فیصلہ کرنے والی اس کی عادت سے واقف ہو چکی تھی۔ کچھ بعید نہ تھا، سب اس کی مان بھی لیتے۔ میں پڑھا دوں گا، اس نے شوخی سے کہتے مزید قریب کیا تو وہ اسے پیچھے دھکیل کر 2 سٹیپ اوپر چلی گئی۔
جان گئی ہوں تمہارے ارادے، میں پیپرز دے سکون کی اس بات پر بالکل بھروسہ نہیں کر سکتی۔ اتنی بے اعتباری اچھی بات نہیں، پلیز پیپر ہو جانے دو، میں میں اس کی سے پڑھ نہ سکوں گی۔ اس نے جیسے التجا کی، پر تو تم ابھی بھی نہیں کر سکو گی۔ مسکراتے ہوئے گرل سے پشت لگا کر سینے پر ہاتھ باندھ لیے۔ کیوں؟ گھنی پلکوں والی آنکھوں میں گہرانی آ بھری۔ سارا وقت تو میرے ساتھ ٹیکس میں بزی رہتی ہو، پڑھو گی کب؟ چھینتے ہوئے اس نے اس کی شولڈر پر مکہ مارا۔ تو خوش ہے؟ ثنیا نے اسے کھلتے چہرے کو دیکھتے سوال کیا۔ بہت زیادہ۔ من پسند ہم سفر خود آپ کے طلبگار ہو تو کوئی کیسے ناخوش رہ سکتا ہے؟ شاہریز کا بیک گراؤنڈ گاؤں سے ہے، سنا ہے ایسے لوگ بہت کنزرویٹیو اور عورتوں کو دبا کے رکھتے ہیں۔ ثنیا نے تصویر کا ایک اور زاویہ دکھایا۔ وہ جتنی چلبلی، منہ پھٹ اور اپنی مرضی کرنے والی تھی، ثنیا کو فکر ہو رہی تھی۔ شاہریز کی باتوں سے اس کی فیملی سے مل کے ایسا تو نہیں کچھ لگا۔ شاہریز نے اعلیٰ تعلیم حاصل کی ہے، بہنوں نے بھی کالج تک پڑھا ہے۔ عثمان کا انکل پڑھے لکھے ہیں، سدرا آنٹی نے مڈل تک پڑھا ہے، بہت سمجھ بوجھ والی خاتون ہے۔ اس نے ثنیا کی بات کو جھٹلایا۔ شاید میری سوچ غلط ہو، وڈیروں جاگیروں کے متعلق ناولز پڑھ پڑھ کے شاید میں ایسا سوچنے لگی ہوں، لیکن ہر انسان ایک جیسا نہیں ہوتا عزاز۔ ثنیا نے خود اعتراف کیا۔ گاؤں میں تو وٹے سٹے کا بھی بڑا رجحان ہے، اگر انہیں اعتراض ہوتا تو رشتہ ہی نہ لاتی۔ ثنیا نے گردن ہلائی۔ اب وقت بدل گیا ہے، تبدیلی آ گئی ہے۔ آنٹی نے بہت محبت کا اظہار کیا اور چھوٹتے ہی کنگن بھی پہنا دیے۔ اس نے کنگن دکھایا۔ ثنیا مشتاق سے دیکھنے لگی۔ میرا سیدھا سادہ مزاج تھا، مجھے عشق ہونے کی کیا خبر، تیرا ایک نظر وہ دیکھنا، میرے سارے شوق بدل گئے۔ بالآخر دن بھی آ گیا جب وہ ارمانوں کے ساتھ بیاہ کر شاہریز کے بنگلے میں روشنی بکھیرنے چلی آئی۔ دلہن بنی زندگی ابھی اپنی خوش قسمتی پر رشک کر رہی تھی، بغیر کسی بغیر کسی رکاوٹ کے اسے من پسند ہمسفر اور جان لٹانے والے سسرالی ملے تھے۔ سدرا اور نندوں نے ڈھیر سارے ارمان نکالنے کے بعد اس کی جان بخشی تھی، اوپر سے شاہریز کی وافرنگی اور ولہانہ پن، وہ ہواؤں کی دوش پر مرکوز تھے، وہ منتشر دھڑکنوں سے شاہریز کی منتظر تھی۔ کیا حال ہے شاہریز کی زندگی؟ وہ پرشوق نظروں سے اس کے چہرے کو دیکھ رہا تھا، جہاں تھکن کی واضح آثار کے ساتھ آسودگی تھی۔ پیپرز کی تیاری، ٹینشن، شادی کی شاپنگ اور پھر شادی کی تھکاوٹ اب اس کی کمر جواب دے گئی تھی۔ تھک گئی ہوں، اس کے ہاتھ میں لیتے پوچھنے لگا۔ بیٹھتے بیٹھتے تھک گئی ہو؟ اس نے ہولے سے کہا۔ ظاہر ہے اتنا کچھ تو جو تم نے لاد رکھا ہے، اور یہ ڈریس، اف 400 کلو تو ویٹ ہوگا اس کا، مجھے بالکل پسند نہیں آیا ایسے ہیوی جوڑے، مگر تمہاری پسند تھی اس لیے چپ رہا۔ اس نے بہت دل سے سدرا کے ساتھ جا کے عروسی جوڑا پسند کیا تھا، وہ خاص کر اس کے لیے تیار ہوئی تھی، اور وہ اس کے ڈریس پر تنقید کر رہا تھا۔ وہ چپ رہی۔ ولیمے کے لیے میں نے اسپیشلی تمہارا ڈریس لیا ہے، تم وہ پہننا۔ اس کی کلائی سے چوڑیاں اتارتے گویا ہوا اسے دھچکا سا لگا۔ ولیمے کے لیے اس نے شلوار اور سلور اور گولڈن امتیاز کا ڈریس کی لیا تھا، جو اسے بہت پسند بھی تھا۔ اب جانے وہ کس ڈریس کی بات کر رہا ہے، لیکن ڈریس تو میں نے لے لیا تھا سدرا آنٹی کے ساتھ جا کے، میں نے واپس کر دیا۔ وہ بے پرواہی سے بولا۔ ایک چوڑی ٹوٹ کر چپ گئی، اس کے ہونٹوں سے سسکی سے نکلی۔ سوری یار، جانے کیسے ٹوٹ گئی، میں تو بہت احتیاط سے اتار رہا تھا۔ وہ اسے بغور دیکھ رہی تھی، جیسے آج پہلی بار دیکھ رہی ہو۔ وہ اٹھ کر دروازے سے فرسٹ ایڈ باکس لایا، کاٹن سے خون صاف کر کے کوئی کریم لگا رہا تھا۔ سوری، چوڑی نے ٹوٹنے کے بعد لمبا سا نشان چھوڑ دیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، جانے یہ ڈریس واپس کرنے کے غم میں نکلے تھے یا جلن زیادہ ہو رہی تھی۔ آنسو اس کے ساتھ ہاتھ میں کے برش پر گرا تو اس نے چونک کر اسے دیکھا۔ سویٹی، زیادہ تکلیف ہو رہی ہے؟ اس نے نفی میں سر ہلا کر دوسرے ساتھ کی
پشت سے رخسار صاف کیے۔ آج کے بعد تم نے یہ کانچ کی چوڑیاں بالکل نہیں پہنو گی، مجھے ان کی آواز بالکل پسند نہیں، اور پھر تمہیں زخم دے کر اور زہر لگنے لگی ہیں۔ اس کے چہرے پر غصہ تھا، زندگی کے حکم پر ہی سن رہ گئی۔ اس چوڑیوں سے عشق تھا، ان کی آواز پسند تھی۔ چاند رات اور عام دنوں میں چوڑیاں پہن کر وہ جان بوجھ کر کلائی ہلا کر کھنک انجوائے کرتی تھی، اور اب اس نے شہریز کو کچھ کہنے کے لیے لب وائے کیے، مگر گلے میں جلن سی ہونے لگی۔ جاؤ چینج کر لو، اس ہیوی ڈریس نے کمر دکھا دی ہوگی تمہاری، فکر مندی سے دیکھتے ہوئے کہا تو زندگی کو اس کی فکر بہت اچھی لگی۔ ڈریس بلا شبہ بہت ہیوی تھا، اٹھنے کی کوشش میں لڑک سی گئی۔ شہریز نے سہارا دے کر کھڑا کیا۔ اگر ابھی تم نے یہ ڈریس پہنا ہوا نہ ہوتا تو اس سے کب کا آگ لگا چکا ہوتا۔ زندگی سہم سی گئی۔ تمہیں کوئی بھی چیز تکلیف دے یہ مجھے گوارا نہیں، گہری نظر سے دیکھتے محبت سے کہا۔ زندگی کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، وہ خوش ہو یا اسی کا اداسی کا مظاہرہ کرے۔ شہریز کی وافرنگی اور شدت نے کئی بار احساس دلایا تھا کہ اس کے معاملے میں وہ کچھ جنونی سا ہے۔ ریسیپشن پر شہریز کالا یا ڈریس پہنے گوگل کے وہ بہت حسین لگ رہی تھی، مگر اس سے رہ کر سلوار گولڈن ڈریس یاد آ رہا تھا۔ پسند آیا ڈریس؟ گھر لوٹ آنے کے بعد تنہائی ملی تو شہریز نے استفسار کیا۔ جی، اس نے آہستگی سے کہا، تم بہت حسین اور نظر لگ جانے کے حد تک خوبصورت لگ رہی تھی۔ میں نے اماں کو کتنی بار کہا تمہاری نظر اتارنے کو، وہ اپنی قسمت بھول کر اس کی خوشی میں خوش ہو گئی۔ آنٹی نے نظر اتاری تھی کئی بار، پہلے تو یہ کہ اماں کو آنٹی نہیں کہو گی۔ انہوں نے گلہ کیا تھا مجھ سے کہ مجھے بھی پسند نہیں۔ وہ ٹائی کے ناٹ کھولتے شیشے میں اس کے عکس کو دیکھتے کہہ رہا تھا، بس وہ عادت، میں کوشش کروں گی آنٹی۔ سوری اماں، اور تمہارے مجھ سے کوئی تکلیف نہ ہو، اس نے سعادت مندی سے کہا۔ اور اب تم سے نہیں آپ کہنے کی عادت ڈالو، اس نے حکم پر۔ اس نے بے ساختہ سے دیکھا، اس کی نظروں سے شکایت جان گیا۔ ہم حویلی میں رہنے والے لوگ ہیں، گاؤں میں ہماری بہت عزت ہے، میں تو پھر بھی یہ چیز ہضم کر لوں گا، مگر اماں، بہنیں، باقی رشتہ دار انگلی اٹھائیں گے۔ انداز ناسہانا تھا، وہ سمجھ گئی۔ جی، آپ کو کوئی شکایت نہیں ہوگی، اعتماد دلایا۔ خیال رکھنا تم کبھی کچھ ایسا نہ کرو کہ مجھے اپنے فیصلے پر پچھتاوا ہو۔ بہت بڑی ذمہ داری اس کے کندھے پر ڈال کر چینج کرنے چلا گیا۔ شادی ذمہ داری کا دوسرا نام ہے۔ ہزار بار سنا جملہ جسے کزنز سہیلیوں کے منہ سے سنتے اس نے کبھی اہمیت نہیں دی تھی۔ چلبلی طبیعت نے اسے کبھی سنجیدہ رہنے نہیں دیا تھا۔ ماں باپ کی اکلوتی اور لاڈلی اولاد تھی، اس لاڈ پیار نے اسے بگاڑا نہیں تھا۔ معروف گائنیکولوجسٹ ہونے کے ساتھ بہت اچھی ماں بھی تھی، انہوں نے ہر اچھی بری بات کی تمیز سکھائی تھی۔ گھر میں نوکروں کی فوج تھی، مگر معروف اکثر خود ہی کوکنگ کرتی اور زندگی کو بھی ساتھ لگائے رکھتی تھی۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ بہت اچھے کھانا پکانا سیکھ گئی تھی۔ جاہل ہو یا اعلیٰ تعلیم یافتہ عورت وہی ہے جو نوکروں کے محتاج نہ ہو۔ اپنے گھر کو بنانا سنوارنے میں عورت جتنی لگن اور محبت دکھاتی ہے، اتنا ایک تنخواہ دار ملازم نہیں کرتے۔ معروف کی ایک بار کہی بات نے اسے گرہ سے باندھ لی تھی۔ اس کے حافظے میں آج بھی چند باتیں تھیں۔ ہزار مصروفیات کے باوجود معروف نے خود اسکول سے یک سے پک کرتی تھیں، اور اگر ایمرجنسی ہو جاتی تو بحالت مجبوری ڈرائیو کو بھیجا جاتا تھا۔ اگر تمام والدین ذرا سی کوتاہی نہ کریں تو بہت سے افسوسناک واقعات سے اپنے اولاد کو بچا سکتے ہیں۔ اگر میں بزی ہوں تو آپ زندگی کو لے آیا کریں۔ 8 سال زندگی گڑیا سے کھیل رہی تھی۔ معروف عزیز صاحب سے محو گفتگو تھی۔ اس 6 سالہ بچی کے ساتھ جتنی درندگی ہوئی عزیز میں آپ کو نہیں بتا سکتی۔ اس بچی کو ٹریٹ کرتے وقت اس کی چیخوں سے
اس چیخوں سے میں نے کیسے آنسو پر بند باندھا اور اپنا فرض ادا کیا۔ معروف اپنا کیس ڈسکس کر رہی تھی۔ ڈونٹ وری، میں آئندہ اور سختی سے تمہاری نصیحت کو یاد رکھوں گا۔ ہماری بچی ہر چیز سے زیادہ عزیز ہے۔ دونوں اپنی فری ٹائمنگ زندگی کو دیتے تھے۔ اس سے کبھی والدین سے شکایت نہیں ہوئی۔ اس کے والدین بہت بیلنس لائف دی تھی نے انہیں اسے بہت بیلنس لائف دی تھی۔ شادی کے شروع دنوں میں سدرا اور شاہریز کی بہنیں موجود تھیں، جن کی وجہ سے گھر میں رونق تھی، مگر سب کے ایک دم چلے جانے سے ایک بڑے بنگلے میں سناٹا سا اتر آیا تھا۔ ساتھ والے بنگلے میں ایک انکل، آنٹی اور ان کا بیٹا رضی رہتا تھا۔ رضی کی شاہریز سے اچھے سے دوستی تھی۔ آنٹی بھی آج دوبارہ ملنے آئی تھی۔ رضی کی شاہریز سے دوستی تھی۔ آنٹی بھی ایک دو بار ملنے آئی تھی۔ زندگی کو رضی کچھ پسند نہیں تھا۔ وہ جس طرح دیکھتا تھا اس پہ اسے غصہ آ جاتا تھا۔ شاہریز صبح کا نکلا رات کو گھر لوٹتا تھا۔ ایسے میں ماہرو کی تربیت اس کے بہت کام آ رہی تھی۔ ملازمت سے کام کرواتی، اکثر کوئی ڈش خود تیار کرتی۔ اس کے باوجود بھی اسے تنہائی اور بوریت ہونے لگی۔ اسی دن کے لیے کہتی تھی کہ کسی سورنگ فیلڈ کا انتخاب کرو، لاکھ چاہا تم ڈاکٹر بن جاؤ، مگر تم نے سمپل ماسٹرز کا پلان کر رکھا تھا۔ اب بتاؤ میں تمہاری بوریت دور کرنے کا کیا علاج بتاؤں؟ معروف نے بوریت کا رونا سن کر کھنچائی کی۔ آپ کو پتہ ہے جانوروں کو دور سے دیکھ کر ہی میری روح فنا ہو جاتی ہے جا کے ان کی چیڑ پاڑ میں تو مینڈک کو پریکٹیکل ٹیبل پر پٹک کر بھاگ گئی تھی۔ میں میڈیکل کو پریکٹیکل ٹیبل پر پھینک کر بھاگ گئی تھی۔ اس نے جھڑجھڑی لی۔ میں تو پھر ایم فل کر لو، اس کے بعد لیکچررشپ کے لیے اپلائی کر لینا۔ معروف نے راہ دکھائی۔ توبہ کریں مام، مجھ سے نہیں ہوتی پڑھائی وڑھائی اب۔ اس نے جیسے ہاتھ جوڑے۔ پھر اچھی بیوی کی طرح گھر داری کرو، میاں کا انتظار کرو، اس کے لیے اچھے اچھے کھانے پکاؤ۔ صلاح دی۔ وہی کر رہی ہوں، اس نے منہ بنا کر بے چارگی سے کہا۔ اوکے بیٹا، مجھے اسپتال سے نکلنا ہے، پھر بات ہوتی ہے۔ میں کل پرسوں چکر لگاتی ہوں تمہاری طرف۔ معروف نے فون بند کر کے اس نے منہ بسورا۔ چھٹی والے دن شاہریز آؤٹنگ پر لے جاتا تھا۔ سدرا روز فون کرتی۔ شروع میں ہر مہینہ وہ لاہور کا ایک چکر لگا لیتی تھی، پھر اس میں بھی گیپ آنے لگا۔ شاہریز کام کی زیادتی سے پچھلے 3 ماہ سے اسے کہیں لے کر نہیں گیا تھا۔ اس حویلی میں بہت مزہ آتا تھا۔ سدرا اس کی نندے خاطر مدارت کرتی تھی، محبت سے لپٹائے رکھتی تھی، اسے بھرا پورا گھر اچھا لگتا تھا۔ اس نے کئی بار سدرا کو کراچی میں ساتھ رہنے کے لیے منانے کی کوشش کی، مگر انہیں حویلی سے عشق تھا۔ بی بی جی آج کیا پکاؤں؟ کک سر پر کھڑا تھا۔ اس نے گھڑی کی سمت نگاہ کی۔ جلفریزی اور رائس میں کباب اور ڈرمسٹک فریج میں تیار کر رکھے ہیں، شاہریز آ جائیں تو دونوں چیزیں فرائی کر لیجیے گا، رائتا سلاد بھی بنا لیں۔ ہدایت لے کر کک سر ہلا کر چلا گیا۔ بوریت سے بچنے کے لیے اس نے لاؤنج کا LED چلا دیا۔ مختلف چینل سرچ کر کے اس کا منہ بننے لگا۔ جانے کون سی خواتین ہوتی ہیں جو سارا دن ٹی وی سے چپکی رہتی ہیں، مجال ہے کہ جو کوئی ڈھنگ کا پروگرام دیکھنے کو مل جائے۔ بڑبڑاتے ہوئے اس نے سرچنگ جاری رکھی۔ اس کے فیورٹ ہیرو ٹائیگر شروف کا گانا آ رہا تھا۔ میوزک اور ڈانس سے خاص لگاؤ تھا۔ آواز اونچی کر کے بیٹھے بیٹھے وہ خود بھی ہلنے لگی۔ تھرکتے پاؤں اور ہلتے LED اسکرین کے آگے شاہریز کو دیکھ کر ساکت رہ گئی۔ جانے وہ کب سے اس کے رقص کو دیکھے جا رہا تھا۔ آپ کب آئے؟ خفت سے پوچھا۔ جب آپ اپنے پسندیدہ گانے سنتے ہوئے ایکٹر کو مات دینے کی سر توڑ کوشش کرنے میں مصروف تھی۔ سنجیدہ لب و لہجے پر وہ شرم سے پانی ہو گئی۔
گھر میں اتنے ملازم ہیں، آپ کا یہ انداز دیکھ کر ان کی نظروں میں آپ کا کیا امیج ہوگا؟ کبھی سوچا ہے آپ نے؟ شاہریز کا لہجہ خشک تھا، جب وہ جب شدید غصے میں ہوتا تھا اس کا جانب سے آپ کی جانب سے ہی مخاطب کرتا تھا، برہمی دکھانے کا خاص انداز تھا۔ آپ کالج گرل نہیں ہیں، شادی شدہ ذمہ دار عورت ہے، آپ کو یہ رنگ ڈھنگ زیب دیتے ہیں۔ وہ سر جھکائے بیٹھی تھی، اس کے جھکسا سر کو تعصب سے دیکھتا وہ لاؤنج سے نکل چلا گیا۔ اس نے اسکرین پر نظر ڈالی، گانا ابھی بھی چل رہا تھا، مگر اب وہ سخت بد دلی ہو چکی تھی۔ ریموٹ اٹھا کر اس نے LED آف کیا تو ایک دم سناٹا چھا گیا۔ کیا شادی ہو جانے سے انسان اپنے سارے شوق ترجیحات پست ڈال دیتا ہے؟ ہر چیز ہر بات میں عورت کو میاں کا دھیان رکھنا ہوتا ہے؟ میں بھی تو بدل رہی ہوں، مجھے بلیک کلر پسند ہے، مگر شاہ ریز کے ہر وقت وائٹ کلر میں دیکھنے کی خواہش مند ہے۔ مجھے میوزک ڈانس پسند ہے، مگر شاہ ریز کو یہ سب چھوڑا پن لگتا ہے۔ پچھلے دنوں گول گپے والے کے ٹھیلے پر رکنے کا کہا تو حفظان صحت کے اصول بیان کر کے شیک پلا دیا۔ شادی ذمہ داری کا نہیں تو خود کو بدلنے کا نام ہے، میاں کے پسندیدہ سانچے میں ڈھلنے کا نام ہے۔ وہ تلخی سے سوچنے لگی۔ یہ نہیں تھا کہ شاہریز کی محبت میں اس کے لیے کمی آ گئی تھی، وہ آج 2 سال گزرنے کے بعد بھی زندگی اتنی ہی محبت کرتا تھا جتنی پہلے دن۔ ہاں یہ تھا کہ زندگی نے اب ہر کام کے لیے پہلے شاہریز کے بارے میں سوچنا شروع کر دیا تھا۔ یہ کام کرنے سے اسے کہیں برا نہ مانا جائے، کسی سے اونچی آواز میں بات نہ کرنا گراں نہ گزرے۔ ایک بار حویلی میں چھوٹی نند کی کسی بات پر اس نے فرق شگاف قہقہا لگایا تھا۔ شاہریز، اس کے تایا اور عثمان صاحب نہایت سنجیدگی سے کسی مسئلے کو ڈسکس کر رہے تھے۔ قہقہے پر سب نے پلٹ کر دیکھا تو اس نے شاہریز کی نظروں کے کاٹ کو بہت اچھی طرح محسوس کیا تھا۔ ہمارے ہاں کی خواتین عورتیں یوں بے حجاب قہقہے نہیں لگاتی، آئندہ دھیان رکھیے گا۔ وہ دن اور آج اس دن اس نے نصیحت کو گرہ سے باندھ لیا۔ وہ بالکل ویسی بن گئی تھی جیسے شاہریز اسے دیکھنے کا خواہش مند تھا۔ اپنے سارے بلیک ڈریس الماری سے نکال کر ایچی میں رکھتے اس کا دل ایک لمحے کو ضرور بند ہوا تھا۔ ڈھیر ساری کانچ کی چوڑیاں ماسی کو دیتے ان کی جھنکتی آواز پر اس نے اپنے کان بند کر لیے تھے۔ گول گپوں اور چاٹ تمام چیزوں کے ٹھیلوں کے پاس گزرتے آنکھیں سختی سے بند کر لیتی تھی۔ CDs اور پلیئر سٹور میں منتقل ہو گئی تھی۔ اب وہ بہت دھیمے سروں میں بات کرتی اور مسکراتی تھی۔ ہماری بیٹی بہت بدل گئی ہے، وہ شوق شرارت چلبلی لڑکی کہاں چلی گئی؟ عزیز صاحب اکثر چھڑتے تھے، ہماری بیٹی بہت سمجھدار ہو گئی ہے، اس نے گھر بنانے کا فن سیکھ لیا ہے، میاں کے رنگ میں رنگ گئی ہے۔ اگر تمام لڑکیاں ایسی کر لیں تو شوہر سے تو میں ہی نہ ہو۔ مرد تو اسی وقت بولتا ہے جب اسے موقع دیا جائے۔ مجھے تم پر فخر ہے، تم نے اپنی ماں کی لاج رکھ لی۔ بہت بھاری ذمہ داری تھی مجھ پر، اپنی فیلڈ کی بیجا مصروفیات کے باوجود تمہاری ذات پر میں کسی محرومی کا نہ ہونے ہی میری کامیابی ہے۔ تم نے بہت سمجھداری دکھائی اور عیش و عشرت میں پلنے کے باوجود ہمیں کوئی بھی شکایت کا موقع نہیں دیا، اور نہ آج کل تو لڑکیاں نے حقیقت ماں باپ کو تارے دکھائے دیے ہیں۔ ماں رخ اس کی تعریف کر رہی تھی۔ شاید مجھ میں ہی مزاحمت نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ بچپن سے آپ نے جو کہا میں نے وہی کیا۔ پھر شاہریز مجھے جس روپ میں دیکھنا چاہتے تھے میں نے اسے اپنا لیا۔ ان سب میں شاید میں اندر سے مرتی جا رہی ہوں، میری اپنی ذات ترجیحات کہیں دفن ہو گئی ہیں۔ میں نے اپنے ذہن سے سوچنا جسے چھوڑ دیا ہے۔ شاہریز مجھے لاکھوں کی چیزیں لا کر دے مگر جانے کیوں خوشی نہیں ہوتی؟ وہ لاکھ پیار جتائے مگر جانے کیوں اب ان کے لفظوں کی آنچ دل کو نہیں چھوتی؟ جانے کیوں؟ وہ افسردگی سے سوچ رہی تھی، کن سوچوں میں گم ہے۔ شاہریز لیپ ٹاپ بند کر کے سیدھا ہوا تو وہ غیر مرئی نقطے پر نظر جمائے بیٹھی تھی۔ کچھ نہیں، پھیکی سی مسکراہٹ سجائی اس نے سنجیدگی سے چہرے کو دیکھا۔ تم بہت بدل گئی ہو۔ اچھا؟ اس کا جی چاہ رہا تھا زور سے قہقہا لگائے، نہ تمہارے اندر پہلی جیسی گرمی جوشی نظر آتی ہے، نہ اپنے لیے تمہیں متفکر پاتا ہوں۔ پہلے سارا دن تو تمہارا ٹیکس آتا تھا، اب تم ضروری کام کے علاوہ وہ ٹیکس نہیں کرتی۔ اس کے چہرے پر کچھ گونج رہا تھا۔ آپ نے ہی کہا تھا نا آفس ٹائمنگ میں تنگ نہ کرو، آپ بیزی ہوتے ہیں، اس نے یاد دلایا۔ اگر کبھی کہہ دیا
تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ تم میری طرف سے بے فکر ہو جاؤ، میرے پرواہ نہ کرو۔ اور اس دن اہم میٹنگ تھی، میں اپنے سیل فون کو پر ڈیلیگیشن اور کوڈیمور کر رہا تھا۔ تمہارے متواصل سے آتے میسیجز سے میٹنگ متاثر ہو رہی تھی، سو غصے میں کہہ دیا۔ اسے نرمی سے ہاتھ تھاما۔ زندگی نے اپنے ہاتھوں کے بے جان پن کو بہت اچھی طرح محسوس کیا۔ کر دیا کروں گی ٹیکس، اس نے فرض نبھانے کی حامی بھر لی۔ گڈ، تمہاری یہ بات بہت اچھی عادت ہے کہ تم ذرا نہیں کرتی، لڑائی جھگڑتی نہیں ہو، ورنہ تو میں شادی کے نام سے ہی اس لیے بھاگتا تھا۔ تمہیں دیکھا اور تم نے تسخیر کر لیا۔ ڈر بھی تھا کہ اتنے نازم و نام سے پلی بڑی لڑکی نک چھڑی اور بے سلیقہ ہوگی، مگر تم نے حقیقاً ان 2 سالوں میں مجھے پچھتانے پر مجبور نہ کیا۔ شاہریز نے اسے قریب لایا۔ ایک تمہاری نہ پچھتانے پر میں نے خود کو کتنی آزمائش میں ڈال رکھا، یہ تم شاید کبھی جان بھی نہ پاؤ گے۔ ہوتے ہیں کچھ لوگ جو صرف جیتنا چاہتے ہیں، میری بیوی ویسی، صرف ایوارڈ کی طرح سامنے رکھتے ہیں، جانے بغیر کہ اس کی بیوی کے اندر کتنی محرومیاں کر لانے لگی ہیں۔ میرا من پسند میرے پہلو میں ہے، مجھ سے پیار جتا رہا ہے، مگر مجھے اس کی قربت کسی کیڑے کی طرح لگ رہی ہے، ایسا کیڑا جو جسم پر سرسرا رہا ہو اور مارے ڈر کے آپ اسے جھٹک بھی نہ سکے۔ ایک آوارہ آنسو خاموشی سے تکیے میں جذب ہو گیا تھا۔ تم بہت بدل گئی ہو۔ سنیہا آئی بیٹھی تھی، اس کی آمد نے زندگی پر اچھا اثر ڈالا تھا۔ وہ پھیکی ہنسی کمال ہے، جسے دیکھو یہ ہی سوال کر رہا ہے کیا میرے چہرے پر لکھا ہے کہ میں بدل گئی ہوں۔ لہجہ ٹوٹا ہوا تھا۔ سنیہا کو شوق سا لگا۔ تم خوش تو ہو نا؟ الحمدللہ، جو چاہا وہ پا لیا، پھر خوش کیوں نہیں ہوں گی؟ بات بنائی تو لگ کیوں نہیں رہی ہو؟ خوشی چہرے سے کیوں جھلک نہیں رہی؟ اختلاف ہوا؟ وہم ہے تمہارا، یہ بتاؤ کیا کھاؤ گی؟ موضوع بدلنے کی کوشش کی۔ سنیہا نے اس کا رخ اپنی طرف کر لیا۔ مجھ سے جھوٹ مت بولنا، تم شاہریز بھائی کے ساتھ خوش نہیں ہو، تمہارا خیال نہیں رکھتا، محبت دھوکہ تھی، زندگی کیسی فضول باتیں کر رہی ہو۔ شاہریز بہت اچھے ہیں، وہ آج بھی مجھ سے اتنی محبت کرتے ہیں، پہلے سے زیادہ خیال رکھتے ہیں۔ بدل تو میں گئی ہوں۔ وہ یاسیت سے مسکرائی۔ سنیہا کو پزل لگی۔ بہت چھوٹی تھی جب مام نے ایک دن بالوں میں انگلیاں پھیرتے ایک بات سمجھائی تھی، بیٹا آپ کی مام ڈاکٹر ہیں اور بہت مصروف ہوتی ہیں، لیکن آپ سے بہت پیار کرتی ہیں۔ آپ کبھی ایسی کوئی حرکت نہیں کرنا کہ لوگ مجھ پر، آپ کے ڈیڈ پر انگلی اٹھائیں، ہماری تربیت پر ہنسیں، ہمیں کسی موڑ پر شرمندہ نہ کرنا۔ اکلوتی اولاد ہونے کے باوجود کبھی والدین کو شکایت کا موقع نہیں دیا۔ جب لوگ میرے سلجھی طبیعت کی تعریف کرتے تو مام ڈیڈ کی فخر سے تنی گردن دیکھ کر میں اور اچھی الٹی اور خود میں لانے کی تگ و دو کرتی۔ جس عمر میں لڑکیاں فون نیٹ پر لڑکوں سے دوستی کرتی ہیں، اس عمر میں نے کردار سازی کی، اور یہ میرے لیے اچھا ہی ہوا۔ پھر شاہریز زندگی میں آئے، مجھے بھی اچھے لگے، شادی ہو گئی۔ شاہریز کو سنجیدہ مزاج، دھیمے بولنے والی، دھیمی سی مسکرانے والی لڑکی پسند ہے۔ میں ویسی بن گئی، انہیں جو رنگ بھاتے تھے وہ پہننے لگی۔ ہماری سوسائٹی میں 90% خواتین میاں کے رنگ میں ہی رنگتی ہیں، ہر کام شوہر کی مرضی سے کرتی ہیں۔ میں بھی کرتی ہوں تاکہ شاہریز کو کبھی پچھتانا نہ پڑے، مگر شاید میں اچھی پرفارمر نہیں ہوں، تب ہی لوگ مجھے پکڑنے لگے ہیں۔ بہت دنوں کا غبار اچانک بہہ نکلا تھا۔ یہ تو ظلم اور زیادتی ہے، کوئی انسان اپنی فطرت کیسے بدل سکتا ہے؟ مجھے شاہریز بھائی سے ایسی امید نہیں تھی۔ سنیہا کو دھچکا لگا۔ تم کس دنیا میں کی بات کری ہو مائی ڈیئر؟ ہماری سوسائٹی میں یہ بات عام ہے۔ مائیں اپنے بچوں کو بچپن سے پابندی کرتی ہیں، اس کی ملواز سے نہ ملو، اس سے دوستی نہ کرو، اور دادی سے زیادہ گھلنے ملنے کی ضرورت نہیں، وغیرہ وغیرہ۔ ہماری اپنی مرضی کب ہوتی ہے؟ اسکول کالج کا انتخاب ہو یا زندگی کے دوسرے معاملات، حتیٰ کہ شادی جیسے اہم معاملات میں والدین کا عمل دخل ہوتا ہے، ان کی پسند شامل ہوتی ہے۔ شادی کے بعد عورت کی چابک مرد کے ہاتھ میں آ جاتی ہے، جو اس کا سو کالڈ شوہر ہوتا ہے۔ زندگی کے لہجے میں تلخی تھی۔ تمہیں بھی تو اپنے ماموں زاد
سے عشق تھا، مگر تمہارے پاپا ننہال کو پسند نہیں کرتے تھے۔ انہوں نے تم پر سختی کی۔ تم نے کیا کیا؟ بغاوت نہیں کی کہ یہ زیب بھی نہیں دیتا، اور اب وہ تمہاری شادی اپنے بھائی کے بیٹے سے کرتے رہے ہیں جو تمہیں خاص پسند نہیں ہے، مگر شادی کر رہی ہو کہ تم پر ماں باپ کی عزت کا دار ہے۔ ہم لڑکیاں بہت مجبور ہوتی ہیں۔ فرق اتنا ہے کہ کچھ لڑکیاں سمجھوتا کر لیتی ہیں اور کچھ میری طرح اندر سے مرنے لگتی ہیں۔ ہم ملک میں جمہوریت کا رونا روتے ہیں، ہمارے اندر گھر کی امیریت کا شکست دینے کا حوصلہ نہیں ہوتا۔ اس کا لہجہ تلخ ہو چلا تھا۔ ثنیا چپ تھی، اور اب کہ اس نے اختلاف نہیں کیا تھا۔ شہریز دیکھو تو ذرا بہو کیسی ہو رہی ہے، رنگ بھی ذرا زرد سا ہو رہا ہے۔ 4 ماہ بعد وہ حویلی میں آئے تو صدرہ زندگی کو دیکھ کر فکرمند ہوگی۔ کام کا پریشر اتنا ہوتا ہے کہ اسے ٹائم نہیں دے پاتا، سارا دن اکیلی بور ہوتی ہے۔ اسی بہانے ہمارے گھر چلیں آپ۔ شہریز نے لگے ہاتھوں مدعا بیان کیا۔ نا، میں نے نہیں جانا تو بہو کو یہاں چھوڑ جا، اگلی بار لے جانا۔ صدرہ نے صلاح دی۔ شہریز بدکا، بہت اچھے، آپ کو بہو کا خیال ہے، میرا نہیں۔ میں کیسے اکیلا رہوں گا؟ آپ تو سالوں سے ضد پر اڑی ہیں، اب اسے بھی یہاں چھوڑ دیا تو میں کیا دیواروں سے سر ٹکراؤں گا؟ مصروف دن گزار کر آتا ہوں، یہ تسلی ہوتی ہے کہ کوئی میرا منتظر ہے۔ کہہ تو ٹھیک رہا ہے، ووٹی تیرا دھیان رکھتی ہے، تو بھی اس کا دھیان رکھ۔ 2 سال ہونے کو آئے ہیں، اور اب اپنا کرم ہی کر دیتا۔ خیر سے ووٹی کی گود ہری ہو جاتی تو اسے بھی مصروفیات کا بہانہ مل جاتا۔ خیر، اللہ کی رضا جب نوازے۔ صدرہ خاموش سی ہوگی۔ شہریز نے زندگی کے مسکراتے چہرے کو سنجیدہ دیکھا۔ اس کی بہنوں کے ساتھ وہ خوش تھی، ورنہ تو اس کے لب مسکرانا بھول گئے تھے۔ واپسی کے سفر میں وہ خاموشی سے باہر نظارہ دیکھ رہی تھی۔ شہریز نے گردن موڑ کر دیکھا، وہ لاتعلق سے بیٹھی تھی۔ اداس ہو؟ ہاں، بہت کم بوقت کے لیے مل پائی ہو سب سے۔ ہوا سے اڑتے بال سمیٹتے ہوئے بولی، اماں تمہیں روکنا چاہ رہی تھیں، اگر تمہارا موڈ ہے تو رک جاؤ، ابھی ہم زیادہ دور نہیں آئے۔ ڈرائیو کرتے شہریز نے اس سے سنجیدگی سے کہا، اور آپ؟ اگلی بار لینے آ جاؤں گا۔ شہریز نے کار کو بریک لگائی۔ جلدی بولو، واپس مڑو۔ زندگی نے دیکھا وہ کچھ زیادہ سنجیدہ نظر آنے لگا تھا۔ نہیں، میں آپ کے ساتھ رہوں گی، گھر چلیں۔ اس کے جملے نے شہریز کے چہرے پر خوشی کی لہر دوڑائی۔ اس نے بے ساختہ اسے بازو سے پکڑ کر قریب کیا۔ شکریہ زندگی، اماں کے اصرار اور تمہاری اداسی پر میں نے یہ فیصلہ تم پہ چھوڑ دیا تھا، مگر تمہاری دوری کے احساس سے دل ڈوبنے لگا تھا جبکہ وہ خود سرزنشی کر رہی تھی۔ کبھی کبھی اسے لگتا تھا وہ شہریز کی شدید محبت کے جواب میں ایک آدھا فقرہ بھی نہیں بول پاتی، مگر وہ دیوانہ وار محبت کرتا ہے۔ شہریز نے کوشش کر کے آفس سے جلدی آنا شروع کر دیا تھا، اسے ٹائم دینے لگا تھا۔ زندگی، تم نے قرآن شریف پڑھا ہوا ہے؟ شہریز نے سوال کیا تو جانے کیوں وہ کچھ شرمندہ سی ہو گئی۔ نماز اور قرآن کی تلاوت میں وہ کوتاہی جی، کل میں اپنے عالمہ باجی سے ملا تھا، وہ پہلے لاہور میں ہوتی تھی، میں اور میری بہنوں نے ان سے ہی قرآن شریف پڑھا سیکھا، ایک طرح سے وہ میری آئیڈیل ہے، میں ان کے انداز کو ہمیشہ سے آئیڈلائز کرتا رہا ہوں۔ شرعی پردہ ہاتھوں میں گلوز، آج تک کسی نامحرم نے ان کا چہرہ نہیں دیکھا ہوگا، بچپن میں انہیں دیکھا تھا، پھر بڑا ہوا تو انہوں نے مجھ سے کبھی حجاب کرنا شروع کر دیا۔ ان کے شوہر کو کراچی کا ٹرانسفر ہو گیا، کل مجھے آفس کے راستے دیکھ کر انہوں نے تعارف کرایا۔ ایک عالمی اور شرعی پردہ کرنے والی کو ایک نامحرم سے تعارف کرانے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ وہ سوچ کے رہ گئی، پوچھنے کی جرأت نہ تھی۔ میں نے انہیں گھر کا ایڈریس اور تمہارا نمبر دے دیا، تمہیں قرآن تجوید کے ساتھ پڑھانے آئیں گی، اسی بہانے تم بھی مصروف ہو جاؤ گی۔ شہریز کہہ رہے تھے، اس نے پہلے کب اختلاف کیا تھا، کسی بات سے اس پر بھی سرہلا کر آمادگی ظاہر کر دی۔ اگلے ہی روز لوکیشن کنفرم کرنے کو ان کی کال آ گئی تھی۔ ٹھہرے لہجے اور نرم آواز نے زندگی کو متاثر کیا۔ ملازم نے انہیں ریسیو کرنے کے لیے بھیج کر اس نے خود پر ایک نظر ڈالی۔ وائٹ سوٹ کی شنکیں ہاتھ سے دور کر کے اس نے بالوں میں برش کیا۔ بڑھی ہوئی آئی بروز اور مہینے سے
بڑی ہوئی آئی اور روز اور مہینے کے فیشلز نہ لینے کے باوجود وہ سین لگ رہی تھی۔ ماہ رخ نے اس کی اس بے پرواہی پر کئی بار گھڑ چکی تھی۔ پچھلی بار بھی وہ زبردستی ساتھ لے گئی تھی۔ اس بات کو بھی مہینوں گزر گئے تھے۔ بی بی جی انہیں میں نے اسٹڈی روم میں بٹھا دیا ہے، ملازمہ اطلاع دینے آیا تھا۔ بہتر آپ کے لیے ٹھنڈا مشروب لے آئیں۔ بہتر آپ ان کے لیے ٹھنڈا مشروب لے آئیں۔ انچل سلیقے سے لے کر اس کے قدم سڑی کی طرف بڑھنے لگے۔ السلام علیکم، اس نے داخل ہوتے سلامتی بھیجی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انہوں نے مکمل جواب دے کر گرم جوشی سے مصافحہ کیا۔ جدید تراش اور خراش کی فٹنگ عبایا سے جھنکتی اس کی اسمارٹنیس حجاب کے اندر سے جھانکی، لائز لگی آنکھوں نے اس کو بغور دیکھا۔ غم دار آئیس بروز صفائی سے بنے ہوئے تھے۔ بہت گرمی ہو رہی ہے، کوئی ملازم تو نہیں آئے گا نا؟ میں عبایا اتار دوں؟ زندگی نے اے سی آن کر دیا۔ ملازم کو منع کر دوں گی، آپ بے فکر رہیں۔ اس نے سڑی گیٹ لاک کر دیا۔ بہت شکریہ، اصل میں شرعی پردہ کرتی ہوں۔ اس زندگی ان تک پلٹ کر آئی تو عبایا کی کیسے باہر آ گئی تھی۔ فٹنگ ایران کے سوٹ اور گہرے گلے سے زندگی نظریں چرا لی۔ ماشاءاللہ بہت خوبصورت ہو تم، بس اپنا خیال نہیں رکھتی۔ سر سے پاؤں تک زندگی کو دیکھتے ہوئے کہا۔ دروازے پر دستخط ہوئی تو ان کا ایک ہاتھ جھٹ سے عبایا کی طرف بڑھا۔ ریلیکس رہیں، میں دیکھتی ہوں ملازم ہوگا۔ وہ دروازے کی طرف بڑھی۔ ملازم مشروب کا گلاس اور جگ لیے کھڑا تھا۔ گھر کا دھیان رکھیے گا، میں اسٹڈی میں ہوں، کوئی آئے تو مجھے اطلاع کر دیجیے گا۔ ملازم سر ہلا کر چلا گیا۔ زندگی ٹرے لے اندر آ گئی۔ بہت شکریہ، یہ بلا کی گرمی ہے۔ خیر لاہور کے مقابلے میں یہاں گرمی کچھ نہیں ہے۔ وہ خود ہی سوال جواب کر کے گلاس ختم کر چکی تھی۔ میرا نام رومیسا ہے اور تمہارا تعارف کرا کے نگاہ اس کے پر جما دی۔ اس کی نظروں پہ سے کچھ الجھن ہو رہی تھی۔ زندگی بہت خوبصورت نام ہے، مسکرا ہی سکی۔ رومیسا بہت باتونی تھی، چند روز میں ہی زندگی اس کے بہت سی باتوں سے آگاہ ہو چکی تھی۔ اسے بھی رومیسا کی آمد غنیمت لگنے لگی تھی۔ رومیسا کی صورت میں ایک دوست پا کر اس کا وقت بھی آسانی سے کٹنے لگا تھا۔ صبح و شام قرآن شریف کی قرأت پر پڑھنے میں مخارج کی ادائیگی میں اسے لطف آنے لگا تھا۔ کتنے خسارے میں تھی میں، ناحق بوریت کا رونا روتی تھی رہی، پہلے ہی اس طرف متوجہ ہو جاتی تو کتنا اچھا ہوتا۔ بی بی جی رضا صاحب آئے ہیں، ملازمہ نے اطلاع دی۔ آپ نے بتایا کہ شاہریز اس وقت گھر نہیں ہوتے؟ زندگی نے کتاب سے نظر ہٹا کر کہا۔ جی کہاں؟ وہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں مجھ سے؟ وہ حیران ہوئی۔ آپ چائے کے ساتھ کچھ لے کر آئیں، میں آتی ہوں۔ ملازمہ کے ساتھ کمرے سے نکلتی وہ لاؤنج میں آئی۔ رضا اسے دیکھتے ہی کھڑا ہوا۔ السلام علیکم، اس نے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ کیا حال ہے؟ زندگی جی مسکراتا لہجہ تھا۔ کئی بار کہہ چکی ہوں، آپ اب بھابی کہہ کر مخاطب کریں تو زیادہ بہتر ہوگا۔ ہمیشہ کی طرح اس نے اپنی ناگواری نہ چھپائی۔ رضا سنبھلا۔ معافی چاہتا ہوں، آپ نے کئی بار ٹوکا مگر زبان پھسل جاتی ہے۔ مسکرایا۔ کہیں کس سلسلے میں آنا ہوا؟ اس نے رکھائی سے پوچھا۔ ماما نے یہ حلوہ بھیجا ہے، ہمارے علاقے کی سوغات ہے۔ رضا نے ڈبے کی طرف اشارہ کیا۔ اس تکلف کی کیا ضرورت نہیں؟ کوئی ضرورت نہیں تھی، آنٹی سے کہیں گے آئندہ اتنا تکلف نہ کریں۔ ملازم چائے اور لازمات کی ٹرے لے کر آ رہا تھا۔ آپ بھلا ہمیں اپنا نہ سمجھیں، ہم تو آپ کو اپنا ہی سمجھتے ہیں۔ ذرا نوازی ہے آپ لوگوں کی۔ زندگی بے زار نظر آ رہی تھی، اپنا سیل فون اٹھا کر چیک کرنے لگی۔ سارا دن اکیلی بور نہیں ہوتی اتنے بڑے بنگلے میں؟ شاہریز ابھی آپ کو ٹائم نہیں دے پاتا، حالانکہ آپ اتنی حسین ہیں۔ میں آپ کو اکثر بالکنی سے دیکھتا ہوں، آپ چاہیں تو میں آپ کی بورے سے دور کر سکتا ہوں۔ رضا کے چہرے پر پھیلی غباست پر زندگی نے میز پر لات ماری۔ چائے چھلک کر ملازمہ بھی سہم کر کھڑے ہو گئی۔ اگر آپ میرے شوہر کے دوست نہ ہوتے تو یہ گرم چائے آپ کے منہ پر مار چکی ہوتی، اس نے غضب ناک ہوتے ہوئے کہا۔ رضا کے چہرے پر ہوائیں اڑنے لگیں۔ گرم
کرم داد، اگر آپ اب یہ صاحب گھر کے آس پاس بھی نظر آئیں تو انہیں پولیس کے حوالے کر دیجیے گا۔ زندگی کا رخ ملازمہ کی طرف ہو گیا۔ نکالیں انہیں باہر، غصے سے حکم دیا ملازمہ کی طرف۔ ملازمہ رضا کی طرف بڑھا، رضا غصے سے گھورتا باہر نکل گیا۔ ملازمہ پیچھے گیا شاہریز داری میں ہی مل گیا۔ ارے رضا، رضا بغیر کچھ کہے نکل گیا۔ ملازمہ نے چوکیدار کو گیٹ بند کرنے کا اشارہ کیا۔ اس سے کیا ہوا؟ شاہریز نے ملازمہ سے اشارہ کیا، جس طرح ملازمہ باڈی گارڈ کی طرح اسے لیے چلا جا رہا تھا۔ اس نے نکالنے کا چوکیدار کا اشارہ کیا۔ وہ بہت انشمبے بات تھی۔ بی بی جی نے نکال دیا گھر سے، ملازمہ نے مؤدب ہو کر کہا۔ زندگی نے؟ لیکن کیوں؟ حیرت ہوئی۔ ملازمہ جھجک کر بولنے لگی، بی بی جی سے بڑی عجیب باتیں کہہ رہا تھا۔ شاہریز آپ کو ٹائم نہیں دیتا؟ میں ٹائم دے سکتا ہوں، اکیلی رہتی ہو اور جانے کیا کیا۔ بی بی جی بہت غصے میں آ گئی تھی۔ بھلا سنایا اور آئندہ یہاں نظر آنے سے منع کر دیا۔ شاہریز کا چہرہ غصے سے لال ہونے لگا۔ صاحب جی، اب آپ رضا صاحب سے کچھ کہہ کر بات کو مزید نہ بڑھائیے گا، اس سے بی بی جی کی عزت پر حرف آئے گا۔ ملازمہ نے صلاح دی، جب عورت کو کردار کی مضبوط ہو تو کتنے رضا آ جائیں اسے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ملازمہ ڈھیر عمر اور جہاں دیدہ تھا۔ شاہریز کا غصہ جسے پانی کی جھاگ کی طرح بیٹھ گیا۔ اس حوالے سے نہ زندگی نے اسے کچھ بتایا نہ اسے جتایا کہ وہ سب جانتا ہے۔ ہاں، زندگی کی عزت، قدر و قیمت اس کی نظروں میں بڑھ گئی تھی۔ شاہریز تو ووٹی کا خیال تو رکھ رہا ہے نا؟ اگلی بار پھر لاہور کا پھیرا لگا تو سدرا نے سنجیدگی سے سوال کیا۔ وہ آپ کیوں ایک ہی سوال بار بار کرتی ہیں؟ زندگی نے آپ سے کوئی شکایت کی ہے؟ وہ بدگمان ہونے لگا۔ اس بیچاری نے کیا شکایت کرنی ہے؟ جب بھی فون پر بات کرتی ہوں تیری تعریف ہی کرتی ہے۔ ماہ رخ بھابھی نے بہت اچھی تربیت کی ہے۔ سدرا نے سائڈ لی۔ پھر شاہریز اسے گھتا کو سلجھانا چاہتا تھا۔ تو نے جس چاہ سے ہمیں ووٹی سے ملوایا تھا اور جس لڑکی سے تیری شادی ہوئی، یہ وہ نہیں لگتی؟ کتنی شوخ و چہل تھی۔ شروع کے دنوں میں حویلی آتی تھی تو در و دیوار کہے لگانے لگتی تھی، شادی کے بعد تو لڑکیاں بدل ہی جاتی ہیں اماں۔ نہیں، سدرا نے پرزور رائفل کی۔ عادت کے بدلنا عام بات ہے، مگر کوئی انسان اپنی فطرت بدل کر خوش نہیں رہتا، وہ اندر سے مر جاتا ہے۔ سدرا بہت پڑھی لکھی نہیں تھی، مگر بلا کی فصاحت تھی ان کے لفظوں میں۔ وہ چونکہ مطلب تو آج بھی اپنے ابا سے پوچھے گا کہ اماں شادی سے پہلے کیسی تھی تو ان کا جواب ہوگا جیسی آج ہے۔ ہاں، میری کچھ عادتیں بدلی ہیں، مگر تیرے ابا نے کبھی کوئی روک ٹوک مجھ پر نہیں لگائی، کبھی کسی کام کو کرنے کو میں مجبور نہ کیا، نہ پیار سے نہ ڈھونس سے، کبھی اپنی زیادہ پڑھے لکھے ہونے اور میری کم تعلیم کا طعنہ نہیں دیا۔ وہ کہتے ہیں نا، بیوی کا ایک دوسرے سے کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ سچ، میاں بیوی کا ایک دوسرے سے کوئی مقابلہ نہیں ہے، اور سچ ہی میں یہ ہے کہ میاں بیوی الگ کب ہوتے ہیں، ایک ہی تعریف دوسرے کی تعریف ہوتی ہے۔ مگر میں دیکھ رہا ہوں کہ ووٹی ہر بات کے لیے تیری طرف دیکھتی ہے، اس کی اپنی مرضی خواہشیں کہیں کھو گئی ہیں۔ یاد ہے جب تو نے اپنی پسند سے ولیمہ کا جوڑا اسے پہنایا، وہ بظاہر خوش نظر آ رہی تھی، مگر اس کے اندر پھانس چبھ گئی تھی۔ شاہریز کی نظریں بہنوں کی جھرمٹ میں بیٹھی زندگی پر تھی۔ وہ پرشوق نظروں سے چھو کر لائبہ کی ہری اور لال چوڑیوں کو دیکھ رہی تھی۔ حسرت کے رنگ چہرے پر تھے۔ لائبہ نے اپنی چوڑیاں اتار کر اسے پہنانے کی کوشش کی۔ زندگی نے ہاتھ کھینچ لیے تھے۔ گردن گھما کر شاہریز کو دیکھنے لگی اور اسے اپنی طرف دیکھتا پا کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ شاہریز نے اس کے چہرے پر پھیلے رنگ کو بہت غور سے دیکھا۔ اسے زندگی کے بدلنے کا سراغ مل گیا۔ من پسند شادی پا کر بھی اس کے چہرے سے خوشی ظاہر نہیں ہوتی، ورنہ تو لڑکیاں شادی کے سالوں تک کھلی رہتی ہیں۔ سدرا کہہ کر رہی تھی۔ وہ چپ تھا۔ یہ میں نے کیا کر دیا؟ جانے انجانے میں نے بھی عام مردوں کی طرح عورت کو بدلتا چلا گیا، اس کی آزادی پر قدغن لگا دی، اس کی ذات ترجیحات کو قدموں تلے رون دیا۔ کتنی کھلی سی تھی وہ مجھ سے، اس کالا بالی پن ہی میں ہی تو بھایا تھا۔ اس کے چہرے میں ٹھیلے پہ گول گپے کھاتے کتنی بے فکری تھی، اور میں اسے سنجیدگی دان کر دی۔ وہ وہی کرتی ہے جو میں کہتا ہوں، وہی بولتی ہے جو میں کہتا ہوں، وہی پہنتی ہے جس میں میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ کیا ایک جیتے جاگتے انسان سے اس کی مرضی آزادی چھین لینا بہت بڑا جرم نہیں ہے؟ اب جب وہ اسی سانچے میں ڈھل گئی ہے تو
میں کیوں اس کے بدلنے کا گلہ کر رہا ہوں؟ اسے بدلنے پر مجبور تو میں نے ہی کیا ہے، لیکن اب نہیں، اب اور نہیں، مجھے میری غلطی کا احساس ہو گیا ہے، میں اسے گوا نہیں سکتا، اسے اپنے سامنے مرتا نے بھی نہیں دیکھ سکتا۔ شاہریز آفس میں بیٹھا خود احتسابی کے عمل سے گزار رہا تھا۔ سیل فون اٹھا کر اس نے بے ساختہ سے اسے کال کر کے ریسیو کر دیا۔ السلام علیکم۔ نرم دھیمے لہجے پر وہ ایک پل کو چپ رہ گئی۔ شاہریز آپ لائن پر ہیں؟ وہ پوچھ رہی تھی۔ وہ ندامت کے سمندر سے نکلا۔ کیا کر رہی تھی؟ سوال ہوا۔ رمیسا آ گئی تھی۔ اس کے اشارے سے سلام کر کے اس نے بیٹھنے کا اشارہ کر کے جواب دیا۔ لنچ سے فارغ ہوئی ہوں، اب رمیسا باجی آ گئی ہیں تو قرآن پڑھنے جا رہی ہوں۔ اوکے، شام کو تیار رہنا، آؤٹنگ پر چلیں گے۔ جی ٹھیک ہے، اس نے فرمانبرداری سے کہا۔ کوئی بلیک کلر کا سوٹ پہن لینا۔ وہ ایک لمحے کے لیے چپ رہ گئی۔ میرے پاس کوئی بلیک سوٹ نہیں ہے، جو پرانے ہیں وہ اسٹور میں سوٹ کیس میں رکھے ہیں، اس نے سچائی سے کہا۔ وہ ایک لمحے کے لیے چپ ہو گیا۔ اوکے، پھر جو دل چاہے پہن لینا۔ جی ٹھیک ہے۔ زندگی نے فون ٹیبل پر رکھ دیا۔ اس کی نظر رمیسا پر تھی جو تھکی تھکی سی لگ رہی تھی۔ کچھ بجھی بجھی سی ہیں رمیسا باجی؟ خیریت؟ ہاں، تھک سی گئی ہوں، تین بچوں کو سنبھالنا، شوہر کو ہینڈل کرنا جوئے شیر لانے کی مترادف ہے۔ تم تو ان تمام جھنجھٹوں سے آزاد ہونا، زندگی کو اپنی خالی گود کا احساس ہونے لگا۔ اچھا ہے، بچے تو ہوتے رہتے ہیں، بندہ میاں بیوی سے ہی انڈرسٹینڈنگ کر لے۔ پہلے میں تو بے وقوفی کے وجہ کی جو بچے پیدا کر لیا، پھر یکے بعد دیگرے 2 اور بچوں کی پیدائش نے مانو خود پر توجہ دینے کی مہلت نہ دی۔ میرا ایک بچہ ذہنی معذور ہے، تم جانتی ہو، سارا دن اس کے ساتھ لگی رہتی ہوں۔ رمیسا رو رہی تھی۔ زندگی اب ان کی روز کی دہرائی باتوں کی عادی ہو گئی تھی۔ ہمدردی بھی تھی، ان کی اپنی منہ میاں مٹھو بننے کی عادت سے آگاہ تھی، مگر وہ قرآن شریف پڑھنے کی خواہش میں ان کے بحث باتوں کو نظر انداز کر دیا کرتی تھی۔ بچے تو اللہ کی دین ہے رمیسا باجی، میں اور شاہریز اللہ کی رضا میں راضی ہیں، اور جب کرم کرتے۔ وہ کچھ اداس سی ہو گئی۔ سوری، شاید میں نے تمہارے دل آزاری کر دی۔ میں تم سے معافی چاہتی ہوں۔ رمیسا نے فوراً ہاتھ جوڑے۔ ارے یہ نہ کریں، اس نے ان کے ہاتھ کھولے۔ مجھے ساری رات یہ سوچ کر نیند نہیں آئے گی کہ میں نے تمہاری دل آزاری کی۔ رمیسا کا لہجہ روحانہ سا ہو گیا۔ اصل میں آج کل بہت الجھی ہوئی ہوں۔ رمیسا نے بات ادھوری چھوڑ دی۔ کیا الجھن ہے؟ اگر آپ بتانا پسند کریں تو۔ زندگی نے رمیسا کی تذبذب کو دیکھتے ہوئے کہا۔ تم سے اچھی دوست ہوگی، اور پھر میرا یہاں کوئی ہے نہیں تو سوچا تم سے مشورہ کر لوں۔ رمیسا کہنا چاہ رہی تھی۔ جی کہیں۔ اصل میں میرے میاں کے ایک دوست ہیں، 3.5 سال سے میرے پیچھے پڑے ہیں۔ راز درانہ انداز تھا۔ آپ تو شرعی پردہ کرتی ہیں، انہوں نے آپ کو کیسے دیکھ لیا؟ اس کی حیرانی ہوئی۔ رمیسا گڑبڑائی۔ اصل میں وہ اچانک ہمارے گھر آئے تھے، میں اوپر کپڑے پھیلا رہی تھی، ان کے پاس جانے کی کہاں سے میرا نمبر آ گیا؟ روزانہ کال آ جاتی ہے۔ رمیسا کے لہجے میں محسوس کی جانے والی خوشی تھی۔ وہ آپ کو کال کیوں کرتے ہیں؟ آپ کو اپنی شوہر سے شکایت کرنا چاہیے تھی۔ زندگی کو حیرت ہوئی۔ رمیسا نے جیسے ہی ان کی بات سنی، نہیں، وہ مدح سرائی میں مصروف تھی۔ 3 سال پہلے تو میں اور بھی پرکشش تھی، ان کا دل آج تک آیا ہوا ہے مجھ پر۔ رمیسا کا لہجہ فخر یہ تھا، زندگی کو جیسے دھچکا لگا۔ کیا کہتے ہیں؟ بس وہ ایک رات کا ڈیمانڈ کرتے ہیں۔ استغفر اللہ۔ زندگی کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ رمیسا کمال سکون سے گویا تھی۔ میں نے بار بار سمجھایا کہ نکاح کر لو، میں طلاق لے لیتی ہوں، مگر ان کی ایک ہی ڈیمانڈ ہے۔ ان کی پہلی 2 شادیاں ہو چکی ہیں، دونوں بیویوں نے طلاق لے لی ہے، بچے جوان ہیں اور اب شادی کرنا نہیں چاہتے، بس مجھ سے ایک ہی چیز کے لیے اصرار کرتے ہیں۔ تم بتاؤ میں کیا کہوں انہیں؟ رمیسا معصوم نوعمر لڑکی کے طرح معصومانہ انداز سے سوال کر کے زندگی کو دیکھنے لگی۔ آپ کو تو انہیں 3.5 سال بعد جوتا مارنا چاہے تھانا کہ آپ نے ایک گھٹیا آدمی سے اتنے سال بات کی۔ آپ کے 3 بچے ہیں، آپ نے ان کے لیے آپ کو گالی نہ بنائیں۔ جو عورت شوہر کے وفادار نہیں، وہ کسی سے کیا وفاداری کرے گی؟ زندگی کا شدید غصہ تھا، لہجے کی ناگواری رمیسا نے محسوس کر لی تھی۔ تم ٹھیک کہہ رہی ہو شاید، لیکن آج کے دور میں کون مرد یا پارسا ہے برآمد ماننا؟ تم بھی برا نہ مت ماننا، تمہیں اپنی شادی سے خوش نہیں لگتی؟ 2 سال سے اولاد نہیں ہے، کیا معلوم؟ شاہریز باہر کی عورت، اسے بلا کا غصہ آ پتا تھا۔
اگر وہ شہریز کے لیے محترم ہستی نہ ہوتی تو وہ بے نقد سناتی: رمیسا باجی، میرا خیال ہے کہ آپ کو چلنا چاہیے۔ زندگی خوش انداز پر رمیسا کی چلتی زبان رک گئی، وہ اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی۔ پڑھ تو لو، رمیسا نے جیسے آخری کوشش کی۔ معاف کیجیے گا، آپ جیسی سوچ رکھنے والوں کو اس عظیم کتاب سے سبق سیکھنا چاہیے۔ یہ بات اگر میں نے یا میری طرح نماز روزے کی پابندی نہ کرنے والی کسی الٹر ماڈرن لڑکی نے کی ہوتی تو مجھے دکھ نہ ہوتا۔ آپ جو ایک اعلیٰ کتاب کی تعلیم دے رہی ہیں اور خود جس شوق و خوشی سے گناہ کبیرہ کا ذکر فخریہ سے انداز میں کہہ رہی ہیں، یہ میرے لیے بہت دکھ کی بات ہے۔ آپ نے قرآن پڑھا سکھایا، مگر شاید آج تک قرآن کی روح کو نہ سمجھ سکی۔ ہو سکے تو آج سے یہ عظیم کتاب سے ہدایت ضرور لیجیے گا۔ زندگی نے رخ پھیر لیا۔ رمیسا نے عبایا پہنا اور یہ جاوا جاں موبائل کی روشنی جل کر بجھ گئی۔ رمیسا نے عبایا پہنا اور یہ جاں موبائل کی روشنی جل کر بجھ گئی۔ ملازم سے دھول سے ہٹی اٹیچی اتروا کے اس نے بلیک کلر کا سوٹ نکال لیا تھا۔ نئے سوٹ آج بھی نئے لگ رہے تھے۔ وہ تیار ہو رہی تھی مگر اس کا سارا دھیان رمیسا سے ہونے والی گفتگو میں اٹکا ہوا تھا۔ سیل فون بجنے لگا۔ وہ اور کتنی دیر لگاؤ گی؟ شہریز کا ٹیکسٹ تھا۔ بس تیار ہوں، اس نے رپلائی کیا۔ شکریہ، یہ تم نے بلیک ڈریس پہنا؟ آپ نے کہا تھا سو مجھے تو پہننا تھا، اس نے جواب لکھا۔ پھر چونکہ آپ کو کیسے خبر میں نے بلیک کلر پہنا ہے؟ 10 منٹ سے تمہیں بالکنی سے کمرے میں ٹہلتا دیکھ رہا ہوں۔ جواب آیا تھا۔ وہ بالکنی تک آئی، کار سے ٹیک لگائے وہ ہاتھ ہلا رہا تھا۔ اس کے لبوں پر بے ساختہ مسکراہٹ آ گئی۔ کالج بوائے والی حرکت کیوں؟ اچھا لگ رہا تھا تمہیں یوں دیکھ کے۔ اگلے پل جواب آیا تو سر ہلا کر بالکنی سے ہٹ گئی۔ باہر سے کار کا ہارن مسلسل بجنے لگا تھا۔ تم آتی ہو یا میں اوپر آؤں؟ پوچھا گیا۔ جیسا آپ چاہیں۔ اسے بھی مزہ آنے لگا، وہ آرام سے بیڈ پر بیٹھ گئی۔ سوچ لو میں اوپر آ گیا تو باہر کا پروگرام کینسل ہو جائے گا۔ ٹیکسٹ پڑھ کر اس کے رخسار تمتمانے لگے تھے۔ آتی ہوں، اس نے جلدی سے لکھ کر۔ کچھ بعید نہ تھا، وہ آ بھی جاتا۔ سینڈل پیروں میں ڈال کر جلدی سے چلی آئی۔ پتہ ہوتا اتنی جلدی آ جاؤ گی تو دھمکی پہلے ہی دے دیتا۔ اس کے گرد حصار کر کے قریب کیا، کوئی ملازم آ جائے گا۔ اس نے حصار سے نکلنا چاہا۔ آنے دو، گرل فرینڈ نہیں بیوی ہو یار۔ زندگی نے چونک کر شہریز کو دیکھا۔ آج اس کے انداز بہت بدلے تھے۔ 2 سال سے دیکھ رہی ہوں، جی نہیں بھرا، وہ چیڑنے لگا۔ بہت بدلے لگ رہے ہو۔ فرنٹ سیٹ پر بیٹھی۔ ہاں، مجھے خود فیل ہو رہا ہے جیسے میں وہی شہریز ہوں جس نے پہلی بار تمہیں دیکھا تھا۔ اس نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی، کوٹ پہلے ہی پچھلی سیٹ پر تھا، ٹائی بھی کھول کر پچھلی سیٹ پر اچھال دی، کف لنکس کھول کر آستینے فولڈ کرنے لگا۔ کہاں جا رہے ہیں؟ آوارہ گردی کرنے۔ عجیب انداز تھا۔ زندگی کو ہنسی آنے لگی۔ کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ شہریز نے محبت بھری نظروں سے دیکھا۔ دوبارہ عشق ہو گیا ہے تم سے؟ کیوں بھلا؟ اس کے انداز بدلے کو تو زندگی کے لب و لہجے میں بھی تبدیلی آ گئی۔ کار کو بریک لگا تو اس نے ارد گرد نظر دوڑائی۔ اس سے یہ جگہ کچھ جانی پہچانی سی لگی۔ سامنے موجود یونیورسٹی کی عمارت آج بھی کھڑی تھی۔ اس نے گردن گھما کر دیکھا اور وہ گول گپے والا آج بھی وہاں موجود تھا۔ پھر اس نے بے حد حیرانی سے شہریز کو دیکھا اور وہ اترا اور فرنٹ سیٹ کا گیٹ کھولا۔ اس کے سامنے ہاتھ پھیلائے کھڑا تھا۔ وہ باہر نکل آئی۔ شہریز ہاتھ تھام کر ٹھیلے تک لے آیا۔ شہریز وہ حیران ہوئی۔ یہ ہی ہے وہ مقام جہاں پہلی بار میرے دل پر شب خوں مارا تھا۔ اسے گول گپے کی پلیٹ تھمائی۔ گول گپے کھاتے، ڈھیروں باتیں کرتے وہ بے حد خوش تھی۔ شہریز اسے شاپنگ مال لے آیا۔ کئی بلیک ڈریس پیک کروائے۔ حیران ہوتی رنگ برنگی چوڑیاں دیکھ کر اس نے قدم ایک لمحے کو رکے تھے۔ اگلے پل وہ آگے بڑھ گئی تھی مگر اسے جھٹکے سے رکنا پڑا۔ شہریز اس کی کلائی تھام لی۔ ڈھیر ساری کانچ کی رنگ برنگ چوڑیاں پہنا رہے تھے۔ وہ خاموشی سے اس کے کار گزاری کر دیکھ رہی تھی۔ اسے اس کی تبدیلی کی وجہ سمجھ نہیں آئی تھی۔ شہریز ملازم کو کھانا بیڈ روم میں لانے
کہہ رہا تھا آپ کو تو بیڈ روم میں کھانا کھانا پسند نہیں ہے، پھر وہ پوچھے بغیر نہ رہ سکی، تمہیں تو پسند ہے نا اپنے فیورٹ ایکٹر کی کئی بار کی دیکھی فلم دیکھتے کھانا کھانا، میں ٹائیگر شروف کی مووی لے آیا ہوں، دونوں مل کر دیکھیں گے۔ شاہریز DVD سیٹ کر رہا تھا، ٹاپس اتارتے اس کے ہاتھ ساکت رہ گئے۔ شاہریز قریب آ گیا، اس کے ہاتھ ہٹا کر خود ٹاپس اتارنے لگا۔ زندگی بے یقینی سے اسے دیکھنے لگی۔ معافی مانگوں، معاف کر دو گی؟ چہرے پر آئے بالوں کو ہٹاتے ہوئے پوچھا۔ آپ؟ اس کے لب کپ آئے، گلے میں بندھا سا لگا۔ ایک بار میرے کہنے پر آپ کہنے کی عادت ڈالی تھی، آج سے میں تمہارے لبوں سے اپنے لیے تم سننا چاہتا ہوں۔ وہ دھیمے سے گویا ہوا، اس کا دل گداز ہوا، آنکھوں میں پانی بھر آیا۔ زندگی؟ شاہریز کا پکارنا غضب ہو گیا، اس کے شانے پر سر رکھ کر شدت سے رونے لگی۔ رو لو، جی بھر کے رو لو، پچھلے 2 سال کا غبار نکال لو۔ اس کے آنسوؤں میں مزید روانی آ گئی تھی۔ تم نے میری ہر زیادتی پر خاموشی اختیار کر لی، اس سے پہلے کہ تمہارا دل پتھر ہو جائے اسے میرے لیے پھر سے نرم کر لو۔ وہ ہولے ہولے بول رہا تھا، بال سہلا رہا تھا۔ جانے انجانے میں نے تمہارے ساتھ جبر کا رشتہ اختیار کر لیا۔ میں چاہتا تھا کہ تم ویسی رہو جیسا میں چاہتا ہوں، اور تم نے کبھی جرا نہ کی، بس اندر ہی اندر گھلتی رہی۔ میرے لیے تمہاری محبت اس سے پہلے کہ دم توڑ دیتی، مجھے احساس ہوا کہ میں کیا غلطی کر رہا ہوں۔ تمہاری آزادی سلب کر لی، ہر پسند ناپسند پر پابندی لگا دی۔ قصور تمہارا بھی ہے، تم نے احتجاج نہیں کیا، خاموشی سے میری بات مانتی رہی، اور میں تمہیں خود بدل کر تمہارے بدلنے کی وجہ ڈھونڈتا رہا۔ تمہاری سرد مہری لا تعلقی پر بدگمان ہونے لگا، مگر تم نے ثابت کر دیا کہ تم آج بھی صرف میری ہو۔ بھلے میرے انداز سے تمہیں لاکھ تکلیف ہوئی، مگر تم نے کبھی چور دروازے نہیں ڈھونڈا۔ ایک لمحے کے لیے مجھ سے بے وفائی نہیں کی۔ اس نے چونک کر سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ شاہریز اس کے آنسو صاف کرنے لگا۔ تم اپنا سیل فون بند کرنا بھول گئی تھی۔ میں نے تمہاری اور رمیسا باجی کی تمام باتیں سن لی۔ تم نے رضا کے ساتھ بھی جو سلوک کیا، میں اس سے بھی آگاہ ہوں۔ یقین جانو، اب میں تمہاری اور زیادہ عزت کرنے لگا ہوں۔ تمہارا ظاہر و باطن ایک ہے، تم میں منافقت نہیں، تب ہی تم میری پسند میں ڈھل کے خوش نہیں ہوتی، تمہارے اندر خود سے جنگ چھڑتی رہتی ہے، اور اب میں تمہارے مزید مشکل میں نہیں دیکھنا چاہتا۔ آج سے تمہیں ہر چیز کی آزادی ہے، جو چاہو جیسا چاہو کرو، بس تم خاموش رہو۔ اس نے الجھن سلجھائی۔ خاموش نہ رہو، اس نے الجھن سلجھائی۔ مجھے اپنے پسند پر فخر ہے، تو بس تم پہلے جیسی زندگی بن جاؤ، اور آئندہ سے میں ڈیٹیکٹر شوہر بننے لگوں تو میرے کان کھینچ لینا۔ وہ آسودہ ہو گئی تھی، اس کی ذات کو اس کی خوبی خامیوں کے ساتھ تسلیم کرنے کی سند مل گئی تھی، اس کی خوشیوں، اس کی پسندیدگی کو اولویت دینے کا عہد کیا تھا۔ وہ جیسے پھر سے جی اٹھی تھی۔ مجھے تمہارا بے فکر اپن ہنسی کھلکھلاہٹیں چاہے بولو، مانو گی میری بات؟ میں نے کب آپ کی کوئی بات ٹالی ہے؟ الٹا پوچھا۔ ہاں، یہ تو ہے، بہت فرما بردار ہے میری بیوی۔ اس نے حصار کیا۔ دروازے پر دستک ہوئی، ملازم کھانا لے آیا۔ اس نے زور لگا کر حصار توڑا۔ اتنی بھی فرما بردار نہیں ہو، اس نے منہ چڑھایا۔ شاہریز اتنی بھی فرما بردار نہیں ہوں، اس نے منہ چڑھایا۔ شاہریز نے منہ پر ہاتھ پھیر کر دروازہ کھولنے چلا گیا۔ اس کی محبتوں اور چاہتوں کی شام ایک بار پھر سے لوٹ آئی تھی۔ کیا لو اسٹوری تھی یار۔ تو آج کا ناول کا اینڈ ہوا یہاں پر۔ کیسا لگا آپ سب لوگوں کو یہ ناول؟ ضرور کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا، اور انشاءاللہ آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی کل ایک نیو ناول کے ساتھ، ایک بہت اچھے ناول کے ساتھ۔ اور جس نے ابھی تک میرا چینل لائک اینڈ سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی لائک اینڈ سبسکرائب مائی چینل، اور آلسو پریس دا بیل آئیکن۔ تو انشاءاللہ آپ لوگوں سے کل ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔